नमस्ते सभी को। मित्रों, अरिहंत आर्य एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज जिन मुस्लिम महोदय से हुई हमारी बातचीत का वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं, वो बातचीत बड़ी ही विवादास्पद विषय पे हुई थी, जिसके कारण कि जब मैंने इसे वैचारिक मंथन पर अपलोड किया था तो YouTube चाचा ने इस पे कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिस कारण से यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया। इसीलिए वैचारिक मंथन से इस वीडियो को डिलीट करके मैं इस वीडियो का फुल वर्जन हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए पुनः अपलोड कर रहा हूं। और आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर आपके पास समय हो पूरी चर्चा को सुनने का, तभी इस वीडियो में आगे बढ़ें, अन्यथा इस वीडियो को छोड़ के यहीं से चले जाएं। अगर पूरा ना सुनना हो तो, अंत तक ना सुनना हो तो। मित्रों, मोहसिन जी से हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, जिसमें हमने इस्लाम के सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल होने पर चर्चा करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली चर्चा को अवश्य सुनें। हमारी उस चर्चा में आगे चलकर हमारी बातचीत इस्लाम और आतंकवाद पर आ गई थी, जिसपे हमारी बात शुरू ही हुई थी कि तभी नमाज का वक्त हो गया और मोहसिन जी नमाज पढ़ने चले गए थे। उसके बाद मोहसिन जी नमाज पढ़कर जब आए तो हमारी बातचीत पुनः वहीं से शुरू हुई और हमने आतंकवाद के कारण और उसके इस्लामिक आधार पर विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा मित्रों कि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आतंकवाद विश्व शांति की राह में एक प्रमुख बाधा है, जिसका आधार है इस्लाम। एक रिपोर्ट के अनुसार सामान्य तौर पे एक मनुष्य के अंदर 18 से 25 वर्ष की आयु में जीवन जीने की सर्वाधिक इच्छा होती है, क्योंकि यही वह उम्र है जब व्यक्ति किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करता है। यही वह अवस्था है जब उसके जीवन में यौवन और प्रेम का आगमन होता है। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति दुनिया जीत लेने के जोश से भरा होता है। लेकिन यह बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जिस अवस्था में इंसान को जीने की सर्वाधिक इच्छा होती है, उसी उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा फिदाइन हमलावर या फिर सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है। आखिर ऐसी कौन सी शिक्षा होगी जो एक व्यक्ति को जान देने के लिए प्रेरित कर देती है? आखिर वह ऐसी कौन सी प्रेरणा होगी जिससे व्यक्ति हजारों बेगुनाह मासूमों को मारने से पीछे नहीं हटता, जबकि वह उन्हें जानता तक नहीं? वैसे इस विषय पर मैंने लगभग 6 साल पहले एक 10 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसे YouTube ने कई बार डिलीट करके हमारे दूसरे वाले चैनल पर स्ट्राइक भी मारा था, जिस कारण से आज के समय में वह वीडियो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वह वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दिया हुआ है। खैर, कहना यह है कि सामान्य तौर पे मोटी मोटा हर कोई जानता है कि आतंकवाद का कारण क्या है, परंतु हमारे तथाकथित शांति प्रिय वाले मित्र बातों को घुमा फिराकर इस्लाम को शांतिपूर्ण बताने का भरसक प्रयास करते हैं। और कुछ ऐसा ही प्रयास हमारे मोहसिन भाई भी कर रहे हैं। वह फ्री विल की बात बताकर चीजों को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मैं इस्लाम को जितना मैंने समझा था अब तक के जीवन में, उसी के आधार पे मैं उनसे बातचीत कर रहा था। और हमारी इस चर्चा का अंत सुन के आपको मजा आ जाएगा। कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच में मजा आ जाएगा। तो हैदराबाद के रहने वाले मोहसिन जी के साथ हुई मेरी इस्लाम और आतंकवाद के विषय पर हुई ये चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए आशीष भाई। वालेकुम सलाम भाई। जी, फ्री हैं या बिजी हैं आप? नहीं ठीक है, बताइए ना। फ्री है? आवाज आ रही है मेरी आपको ना? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है आवाज जी। वो आपने बताया ना आतंकवादियों का। हाँ जी, तो आप उसका बता सकते हैं मुझे? जो आप आतंकवादियों का बताया ना कि वो इसलिए मार देते हैं कि वो आगे उसकी सजा कम हो जाए, यही बताए ना? ये कहाँ से आपको फार्मूला मिला? जैसे कि इतना तो मानते हैं ना कि जो गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हाँ, गैरुल्लाह की इबादत जो यहाँ पे कर रहे हैं, उसका आजाब ऐसा मिलेगा जहन्नुम में, जैसा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उनसे सहा ना जाएगा। हाँ। ठीक है,
تو آپ مانتے ہیں نا کہ یہاں کے جو دکھ درد ہے اس سے بھی 100 گنا زیادہ جہنم کا دکھ درد ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہی ہوگا. اور وہ جو آتنکوادی ہیں وہ یہ کہیں کہ بھیا ہم اس 100 گنا دکھ درد سے ان کو بچا رہے ہیں، ابھی ان کو مار دیں گے تو یہ آگے شرک کریں گے نہیں، زیادہ شرک کریں گے نہیں تو یہ بچ جائیں گے. اچھا. ہاں تو اس تو معاملے یہ فارمولا میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ یہ فارمولا یہ خود آپ سوچ کے بتا رہے ہیں یا کسی آتنکوادی نے آپ کو ایسا بتایا کہ ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں؟ ایک پاکستانی ویڈیو میں نے دیکھا تھا، تو اس میں نے سنا تھا مولانا کا. اچھا. میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے آشیش بھائی جی، ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے نا کھیل تماشا نہیں ہے. ہاں میں مانتا ہوں، مجھے بھی جواب دینا ہے اپنے رب کو. برابر ہے. اگر میں کھیل تماشا کروں گا نا تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا. صحیح ہے. یہ اس آتنکوادی نے اپنے دماغ کی بات کہی ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے. لیکن وہ جو بات ہے وہ قرآن و حدیث کے آدھار پہ کیسے غلط ہو سکتی ہے یہ ثابت کرنا تو آپ ایمان والوں کا کام ہے نا بھائی. ہاں جی، کیا بولا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن و حدیث کے حساب سے وہ غلط بول رہا ہے کیا؟ ہاں بالکل غلط بول رہا ہے. کیسے؟ کیا جہنم میں یہاں سے 100 گنا سزا نہیں ملے گی شرک کرنے والوں کو؟ زیادہ ملے گی. پھر اس سزا سے اگر روک رہا ہے وہ نہیں روک، خود روکنے کے لیے نیک اعمال کرنا پڑے گا، جیسے کہ فار ایگزامپل کہ میں ہوں، میں 30 سال اگر اور زندہ رہوں، ایک بات کہہ رہا ہوں 30 سال یا پھر کوئی پرسن ہے جو کہ 18 سال کا ہے اور وہ ہندو ہی ہے، اب وہ سمجھ لیجئے کہ 40 سال اور زندہ رہے گا یا پھر 50 سال اور زندہ رہے گا اور 50 سالوں میں بھی وہ شرک ہی کرے گا، تو اس کا کتنا گناہ ہوگا، کتنا وہ جہنم میں تڑپے گا. اب اس چیز سے تو روک دیا نا، پلس ہم کو اس طریقے سے کیا وہ لوگوں نے. نہیں، آپ کی سوچ ہے اور یہ آتنکوادیوں کی سوچ ہے. میں نے 1 گھنٹے کی اس کی ویڈیو تھی، اب وہ اگر یوٹیوب پہ دیکھیں گے نا تو وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے، اور تب مجھے پتا نہیں تھا کہ ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں. بہت شروعات کی میں بات بتا رہا ہوں، قریب 6 سال 7 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جی، اس نے اس کے دماغ کی بات کہی ہے، قرآن حدیث کی بات نہیں کہی. اس لیے میں بتایا نا آپ کو کہ ہم جو بات کریں کھیل تماشا نہیں ہے، سیریس ہے. یا تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، غلط بات کہوں گا تو، حالانکہ اگر صحیح بات کہوں گا، ہدایت پہ کوئی آ جائے گا تو دونوں کے لیے فائدہ ہے. برابر ہے. اگر میں غلط بات کہہ دیا تو آگے والا ہدایت پہ نہیں آیا تو الٹا مجھے جو ہے جہنم میں جانا پڑے. جی. اس کا پرمان میں آپ کو قرآن سے دوں گا. نہیں، وہ میں مانتا ہوں، میں نے قرآن سے پرمان آپ کو دوں گا. میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ ہاں آپ کا ایمان کس طریقے سے ہے اور جنت جہنم میں جانا کس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو آتنکوادی ہے اس نے یہ جو دلیل دی تھی، جو اس نے یہ لاجک بتایا تھا، اس کا وہ لاجک غلط کہاں پہ ہو رہا ہے؟ بالکل غلط، قرآن کے حساب سے غلط ہے. جیسے کہ ایک پرمان دے کے قرآن کا کوئی بتائیں کہ ہاں اس نے جو باتیں بولی ہیں وہ قرآن میں غلط ہیں. ہاں بالکل غلط ہے، وہ جہنم میں جائے گا. وہ اگر ایسا اس کا کانسیپٹ ہے اس پہ عمل کرے گا وہ تو جہنم میں جائے گا. کس طریقے سے؟ مطلب وہ تو کہہ رہا ہے. آپ کے پاس قرآن ہے کیا؟ ہاں ہندی میں ہے. ہاں ہے. تو آپ فرصت سے میں آپ کو نمبر دوں گا، اس کو آپ پڑھیں. آپ بتائیں، بار بار اس کو سمجھ کے پڑھیں. آپ بتائیں، میں دیکھتا ہوں. سورت نمبر 16. سورت نمبر 16. کون سا نمبر؟ اس کا نام کیا ہے؟ النحل. سورہ النحل نا؟ النحل 16. ہاں 16 النحل. اس کا کون سا آیت بھائی؟ آیت نمبر 94. اس کو بہت سمجھ کے پڑھنا ہے، ورنہ ملاؤں کی طرح سمجھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ بتائیے، آپ اپنے حساب سے سمجھائیے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. نہیں، آپ غلط نہیں ہے، اس میں جو ٹرانسلیشن نا آپ پڑھیں اس کو. 97 بولے نا بھائی؟ 94. اچھا 94. تم اپنی قسموں کو پرسپر ہستکشیپ کرنے کا بہانہ نہ بنا لو. مطلب کہ اچھا تم اپنے قسموں کو بیچ میں ٹوکنے کا بہانہ نہ بناؤ.
کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے پشچات اکھڑ جائے، مطلب کہ کوئی بات ہونے کے بجائے بگڑ جائے، ایسا ہی کچھ نا. اور اللہ کے مارگ میں، اللہ کے مارگ میں تمہارے روکنے کے بدلے میں تمہیں تکلیف کا مزہ چکھنا پڑے اور تم ایک بڑی یاتنا میں بھاگی ٹھہرو. اللہ کے مارگ میں تمہیں روکنے کے بدلے، مطلب کہ اللہ کے مارگ میں تمہیں روکنے کے بدلے تمہیں تکلیف کا مزہ چکھنا پڑے. جی اچھا، یہ تکلیف مزہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو سزا ہوتی ہے نا. ہاں، سزا جہنم میں ہی تو تکلیف دی جاتی ہے نا. تو نہیں، اللہ تکلیف کو مزہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جبکہ مزہ دنیا کا چکھنا پڑے گا. کوئی بھی انسان تکلیف کو مزہ تو نہیں کہتا. تو یہاں اللہ سمجھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر چلیے چھوڑیے. جی اس میں کیا آ رہا ہے میسج ہے، اس میں میسج کیا آ رہا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی خصموں کو جو ہے نہیں توڑنا. مطلب خصم کیا ہے؟ ایک مسلمان جو ہے اللہ پہ ایمان لاتا ہے نا، وہ اپنا رب ہے، اپنا مالک ہے بول کے وہ اپنے آپ میں قسم کھاتا ہے کہ میں رب کی بات مانوں گا، اس کے راستے پہ چلوں گا. والی بات ہے وہی گواہی، مجھے لگتا ہے. ہاں وہی ہے، گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس رب کو اپنا خدا مان لیا جو ساری کائنات کا رب ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گواہی دے دیا کہ میں مان لیا، اب جتنے بھی اللہ کی باتیں ہوں گے اس پہ میں فالو کروں گا. یہی قسم ہے. تو اگرچہ ایک مسلمان غلط کام کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس کے غلط کاموں کو دیکھ کر اللہ کی دین کی طرف آنے کے بجائے وہ پھر واپس چلا جاتا ہے، اس کے مارگ سے روکتا ہے یہ آدمی غلط کام کر کے. تو جب وہ اپوزٹ والا آدمی اسلام کی طرف آنے کے بجائے پھر وہ کہیں چلا جاتا ہے تو اس مسلمان کے غلط رویے کی وجہ سے اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تجھ کو سزا دوں گا، خطرناک سزا دوں گا، کیونکہ تو نے ایسا کام کیا ہے کہ اپوزٹ والا نے اسلام کو غلط سمجھا. جی اب آتنکوادی نے غلط انفارمیشن دیا اور غلط انفارمیشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں اسلام سے نفرت کرنے لگے. اس نے غلط انفارمیشن کیا دیا؟ اس نے یہ کہا کہ بھیا یہ جہنم میں جائیں گے، بہت زیادہ سزا سہیں گے، میں یہیں پہ ان کو وہ سزا، وہ عذاب سے بچا رہا ہوں، کم عذاب ملے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھے اعمال کر کے لوگوں کو بلانا ہے، اپنے کیریکٹر اچھے بناؤ. آگے والا دیکھے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ کام اچھا اعمال ہے. وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے تو شیطان ہر برے کام. بھائی جی آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس کی بات یہ غلط ہے. اور آپ جو یہ آیت بتا رہے ہو، بتا دیا نا، یہ 94 کا جو آیت ہے اس سے اس بات کی اس کی وہ بات میں سے کوئی بھی بات کٹ نہیں رہی. کچھ تو مل رہا ہے نا کہ غلط کام کرنے سے آگے والا جو ہے وہ کہہ اللہ کے راستے سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں غلط کہاں کر رہا ہوں، کسی کو دکھ ملے گا، اس دکھ سے اگر میں کسی کو روکتا ہوں تو میں نے کیا غلط کیا؟ جیسے کہ قتل کیا نا، جیسے کہ سنیے، قتل کیا نا اس نے. میری بات سنیے گا، اس نے باقاعدہ، میں بتا رہا ہوں نا، 1 گھنٹے کی تھی، میں نے سنا تھا. اس نے کہا کہ پہلے جنگ ہوتے تھے اور جنگ میں جو راجا ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، وہ بھی لڑائی کرنے جاتے تھے، رائٹ. اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی زخمی ہو جاتا تھا، جیت گیا بادشاہ، لیکن کچھ جنگ میں زخمی ہو جاتے تھے جو سینک رہتے تھے، وہ تڑپتے رہتے تھے، اور جو حکیم وغیرہ رہتے تھے وہ کر دیتے تھے کہ بھیا یہ بچ نہیں سکتا، بس یہ تڑپے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. تو اس کا جو سپہ سالار رہتا تھا یا پھر جو راجا رہتا تھا وہ خود مار دیتا تھا اس کو پیار سے کہ بھیا جان سے مار ڈالو، کیونکہ ویسے یہ اتنا اور زیادہ دیے گا تو اور زیادہ دکھ یا پھر اور زیادہ اس کو پیڑا جھیلنی پڑے گی. تو اس کو ابھی مار کے ہم نے اس کی آگے کی جو پیڑا ملنے والی تھی اس سے بچا لیا. تو وہ سپہ سالار غلط کرتا تھا. یہ آپ کی بات میں سمجھ گیا. تو اور ایک بات بھی آپ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ وہی ڈاکٹر، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا میں جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، خطرناک بیماری مجھے آ گئی ہے، تو اب ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا ڈاکٹر کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا بچانے کے لیے. بالکل. اور اگر بچنے لائق نہیں ہوا تو نہیں ہے تو اس کو بول دے گا بھائی
केवल इतने दिन की नहीं बोलेगा ना वो कि इतने दिन आप जियोगे, थोड़ा कुछ परहेज करके अपने घर में रह जाओ बस। मेडिकल में ऐसा नहीं करेगा कि मैं आपको इंजेक्शन दे दूंगा आप मर जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा बोलेगा क्यों? मैं आपको ऐसे कई सारे कंडीशन, ऐसे कई सारे केसेस बता सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि कोई पेनफुल बीमारी या फिर कोई पेनफुल उसके डिजीज आ गई रहती है जिसका कि इलाज नहीं हो सकता, या फिर उसको बहुत पीड़ा होती रहती है मरीज को, तो जो डॉक्टर रहता है वो घर वालों के कंसर्ट से सामने वाले को या फिर कोर्ट के ऑर्डर से वो उनको मार भी देता है ताकि उनको और पीड़ा ना झेलनी पड़े, तो वो डॉक्टर गलत करता है। पहले तो इलाज करता है ना, हाँ करता है ना, इलाज बचाने की बहुत कोशिश करता है ना। हाँ, करने के बाद जब पूरी कोशिश खत्म हो गई तो क्या करे, देखो भाई मेरा हाथ से तो खत्म हो गया, किसी और डॉक्टर के पास जाओ बोलेगा ना। अरे भाई अगर बढ़िया डॉक्टर है, आपको लगता है कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर हर एक रोग का इलाज कर लेता है? अब वो घर वाले भी क्या करेंगे, बोले चलो आपसे नहीं हुआ ना, चलो हम दूसरी जगह ट्राई करते हैं ना। ऐसा नहीं किसने बोल दिया मार देगा क्या? ऐसे कई सारे केसेस हैं, ऐसे कई सारे केस हैं। आप थोड़ा मेरे साथ चलने का प्रयास कीजिए। कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं जो कह रहा हूँ अगर आप कहेंगे तो मैं आप खुद से चेक कर लीजिए, मेरा बात का वो मत कीजिए। कई बार ऐसा हुआ है और ये बात आप मानते हैं, बादशाह लोग या फिर जो पुराने जमाने के जो बादशाह वगैरह रहते थे, वो जब उनका जंग होता था और उनके जो सिपह सालार होते थे, जब देखते थे कि भैया ये बचने की कंडीशन बिल्कुल नहीं है, बस ये तड़पेगा, मरना तो इसको है ही, लेकिन ये तड़प के मरेगा, तो इससे अच्छा है कि इसको अभी मार दे। तो वो जो मार देता है वो गलत करता है। अब वो मरने वाले की ख्वाहिश है, अगर वो इजाजत देते, घर वाले इजाजत देंगे तब वो मारेगा। नहीं, वहां पे घर वाले और वो वाले नहीं, मैं कहता हूँ कि वो जो सेनापति करता था गलत करता था। हाँ गलत करता था, उसको चाहिए था कि उसने उसके देश के लिए या गांव के लिए बचाने के लिए, राजा के लिए कोशिश की है, तो इसको भी कोशिश उसको बचाना चाहिए ना। उसको तड़पने दे, वो तड़पने ना दे बल्कि उसको ले जाके उसका इलाज करे। भाई मैं कह रहा हूँ कि वहां पे जो हकीम रहते थे, बचने लायक रहता था, बचने लायक कंडीशन रहती थी तो बोलते थे कि हाँ भैया ये बचने लायक है, इस पे हम वो करेंगे। लेकिन जो बचने लायक नहीं रहता था भैया, उसको तड़पना क्यों, उसको तड़पने फिर क्यों थे, उसको फिर डायरेक्ट मार दें कि तड़प से हम उसे बचा लें। जी, तो वो आतंकवादी भी तो वही कह रहा है कि वो जो जहन्नुम में जाके तड़पेगा जी, इतने सालों तक, मैं उस तड़प को रोक रहा हूँ यहीं पे मार के, ये तो हल्का सा फटा और मर गए। नहीं, ये परमिशन इस्लाम नहीं देता। आप इसको जस्टिफाई नहीं या फिर आप इसको गलत नहीं ठहरा पा रहे हैं, जबकि नहीं, गलत है बोल रहा ना मैं आपको, मैं हदीस से बोलूंगा। बोलिए, जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब जो स्ट्रगल करना होता है, कई तरीके का स्ट्रगल होता है। लेकिन कोई जिहाद का ऐसा तरीका है जिसमें जंग लड़ी जाए काफिरों से, या फिर काफिरों के खिलाफ जिहाद की बात है क्या? कोई है? वो कैसी है? जब वो तुम्हारे जिहाद और किताल की भी बात कर रहा था। हाँ भाई, किताल की बात ही कीजिए, आप किताल पूछ रहे हैं ना? आप किताल वही जिहाद पूछ रहे हैं, किताल क्या पूछ रहे हैं? जिहाद और किताल में फर्क है? हाँ है। जैसे कि एक होते हैं वार और एक स्ट्रगल। जिहाद का मतलब, स्ट्रगल मतलब किसका होता है, किताल का कि जिहाद का? जिहाद जो होता है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जिहाद के लिए, मतलब क्या है, जो काफिरों के साथ लड़ी जाती है, सही है, उस जंग में जाकर वापस आ रहे थे, मदीना पहुंचे, तो फिर अल्लाह के नबी ने उनके जो शागिर्द थे, उनके सहाबा कहते हैं, उनसे कहा कि हम जो है जिहाद सगीर से हम जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। तो लोग परेशान थे, थके हुए थे, बोल रहे हैं कि अब तो हम जंग बढ़ के इतनी बड़ी जंग लड़के आ रहे हैं, फिर अल्लाह के नबी हमको बहुत बड़ी जंग बोल रहे हैं, ये क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम जो है अपने घरों के पास जा रहे हैं। ये जो घर के पास जा रहे हैं, हम अपने नफ्स पे, यानी अपने आप को कंट्रोल करना है, बुराई पे नहीं जाना, ये सबसे बड़ी जिहाद है। ये अफजल जिहाद है जिहाद नफ्स। जिहाद नफ्स के बारे में कहाँ पे जिक्र है एग्जैक्ट, आप मुझे बता सकते हैं?
ہاں وہ میں آپ کو حدیث بتاؤں گا. اچھا واٹس ایپ پہ مجھے بھیج دیجیے گا. میں ہاں ابھی فی الوقت اویلیبل نہیں ہے, میں آپ کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے میں آپ کو بھیجوں گا. اور قتال کا مطلب کیا ہوا؟ قتال کا مطلب قتل, اپوزٹ والے قتل کرنا, اپوزٹ والے کو قتل کرنا. تو جیسے کہ قرآن کا سورہ انفال آیت نمبر 65 اس میں بولا گیا ہے یا ایھا النبی یحرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم. قتال کا شبد آیا ہے, تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی وہی تو ہے نا, جو آپس میں اپوزٹ میں دونوں لڑتے ہیں نا, دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے, دونوں لڑ رہے ہیں. اے نبی مومنوں کو ابھارو جہاد پر, جی شبد آیا ہے. جی ہاں جی ہندی ترجمہ. جی ہاں. قتال اور جہاد کا مطلب ایک ہی ہوا نا؟ دو طریقے سے ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے جہاد, لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا, یہ بھی جہاد ہے. اپنے آپ کو برائی سے بچانا, یہ بھی جہاد ہے. اس کو تو تبلیغ بولتے ہیں نا, اس کو تو دعوت بولتے ہیں. ہاں بھائی, دعوت تبلیغ مطلب جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرگل کرنا بھائی, ہر چیز پہ اسٹرگل کرنا ہے نا. بغیر آپ اسٹرگل کر کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے نا. یہ والا آپ مجھے دیجیے گا, میں دیکھوں گا, کیونکہ جہاں تک میں نے جتنا دیکھا ہے ان سبھی میں تو کافروں کو مارنے کے بارے میں ہی بولا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں بھائی, کافروں کو سب کو مارنے کا نہیں ہے بھائی. جو آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ہے بھائی. جو باقی جو آپ کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ کے دوست ہیں, ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کے ساتھ ان کے دن پہ ان کو چلنے کے لیے چھوڑیے, کوئی زبردستی نہیں کر سکتے. تو میں کیا بول رہا ہوں آشیش بھائی, ہاں ہم کسی ایک سبجیکٹ پہ بات کریں گے. نہیں, میں اسی سبجیکٹ کے اس میں کیا ہوتا ہے, وہ کنفیوز ہوتا ہے دونوں کے. نہیں, میں اسی شبد کے ارد گرد گھوم رہا ہوں, اسی سبجیکٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہوں. ہماری چرچا ابھی آتنکوادیوں پہ بات آئی تھی, آتنکوادیوں پہ ہی ہوئی ہے, اور میں اسی کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس نے ایک اور آیت کو کوٹ کیا تھا, من کان عدوان للہ والملائکۃ ورسولہ وجبریل ومیکائیل فانطلقا فإن اللہ عدو للکافرین. ٹھیک ہے, بقرہ کا 98. تو اس کے معاملے میں بھی تو یہ کس کے لیے بولا گیا ہے؟ وہی جو ان کے ساتھ جو جنگ کیے, ہمارے تکلیف لیے پہنچائے, جو لڑنا چاہ رہے ہیں, ان کے ساتھ ہے سبھی کی. جہاں بھی کافروں کے ساتھ جہاد کا لفظ ہے نا, وہ ہر جگہ یہی اپلائی ہوتا ہے. کیا جب بھی آپ کے ساتھ کوئی لڑنا چاہیں گے تو ان کے ساتھ یہ. اچھا, اب سمجھیے, ہمارا پڑوسی دیش ہے, ہمارا دشمن ملک ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, چین کا یہ سمجھ لیجئے. ہم جنگ کے میدان میں جب جاتے ہیں تو ہم چین کے جو فوجی ہمارے سامنے ہیں, صرف فوجی کو ماریں گے. باقی سویلزن پہ سویلینس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اٹھائیں گے کیا؟ نہیں. کمانڈر بولے گا کہ چائنیز جہاں بھی نظر آئے اس کو مارو. مطلب کیا ہے, جنگ کے میدان چین کا فوجی, یا پھر جو دشمن ہو اس کے ساتھ ایسا کرنے کی بات بولی گئی ہے. صحیح. ہاں, دشمن جو جنگ کے میدان میں اسی کے لیے اور دوسرے کے لیے نہیں. ہاں, تو دشمن کو مارنے کے لیے بات بولی گئی ہے نا. ہاں. اب جیسے کہ یہ جو میں نے آیت پڑھ کے بتائی, جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا شترو ہو, دشمن ہو, تو ایسے انکار کرنے والوں کا اللہ شترو ہے. اب جس کا شترو اللہ ہے, مطلب کہ اللہ جس کو شترو مان رہا ہے, تو اللہ کو ماننے والے ایمان والے بھی تو اسے شترو ہی مانیں گے, دوست تو مانیں گے نہیں مانیں گے. اب اس کو مارنے کے لیے تو بات کہیں گے ہی. ہاں, یہ سچویشن آتا ہے. سنیے, اب یہ سچویشن تو ہمیشہ کے لیے ہے نا. اللہ کا جو شترو ہے وہ تو ایمان والوں کا شترو ہمیشہ کے لیے ہوگا. ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا بھائی. کیوں؟ جو ہمیشہ کے لیے اللہ کا شترو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کا شترو نہیں رہے گا. اب سمجھیے, میں آپ کو بولا نا, چین کا فوجی ہے, بھارت پہ اٹیک کیا یا وہ کرنے والا ہے, تو آپ جا کے جنگ کریں گے, ماریں گے اس کو. جنگ ختم ہو گئی, اور چین کا فوجی ہے, تو جنگ کے بعد میں آپ جا کے اس کو ماریں گے کیا؟ اگر وہ چین کا, لیکن شترو تو ہے وہ, لیکن اگر وہ بھارت کا نہیں, سنیے, بھارت کا شترو تو ہے وہ چین کا فوجی, مگر سب ٹائم نہیں رہے گا. جنگ کے ٹائم میں آئے گا تو مارے. جنگ ختم ہو گئی, آپ شترو ہی ہے وہ, اس کے باوجود آپ کیا کریں, اس کے ساتھ اچھا ویوہار کریں گے. اگر شترو کے ساتھ اچھا ویوہار نا, اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چائنا والا ہے وہ ہمیشہ کہہ رہا ہے کہ بھیا بھارت والا نہیں چاہیے,
और भारत वाला वो कह रहा है कि भारत कह रहा है कि जब तक वो रहेगा तब तक मैं उसका शत्रु ही रहूंगा, तो वो भी मेरा शत्रु है। ठीक है। अब उस तरीके से देखा जाए तो अल्लाह का जो शत्रु है, जी, अल्लाह का जो किसी का बार बार कॉल आ रहा है, फिर रिसीव करके जवाब देके आप कॉल करें। देख लीजिए। ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ हेलो। हाँ भाई, हो गई बात? हाँ होगी। तो मैं ये कह रहा था कि जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मिकाइल का शत्रु हो, तो ऐसे इनकार करने वालों का अल्लाह शत्रु है। इसका मतलब सूरा 98 बकरा का मैं जो बोल रहा हूँ, सॉरी सूरा बकरा आयत नंबर 98 का मैं जो बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग ये सही है कि आप अपने तरफ से बताना चाहें तो बताएं। नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरा जो सवाल है ना उसी पे है, और ये जो जिहाद वाली बात है या फिर काफिरों को मारने वाली बात है, वो भी इससे जुड़ी हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जी हाँ, जुड़ी हुई है। मैं आपको बताया ना, आतंकवादी का आपने ये दिया मुझे कि वो इस तरह से मार डालता है आगे वाले के सजा कम करने के लिए। ये तो कहीं भी इस्लाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल है, ये नहीं गलत है। नहीं, सीधा नहीं, मतलब कि एग्जैक्ट वैसा तो लिखा नहीं है, लेकिन वो जो रेफरेंसेस बता रहा है कुरान के या फिर कुरान की मान्यताओं के बेसिस पे वो जो बता रहा है, कर रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है ना। और जो रीजन है अभी तक आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी भी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया है जिससे उसका कोई तर्क कटे। जी हाँ, मैंने आपको कहा ना कि सूरह फातिहा की पहली ही आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना समझ गए ना, तो पूरी दुनिया का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मुसलमान जो कर रहे हैं ना, सब खत्म हो जाएगा। आप समझाइए मुझे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए होने से कैसे बुराइयां दूर हो जाएंगी? आगे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। आगे पढ़िए। मैंने भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। कोई भी ईमान लाने वाला, फातिहा तो कोई भी ईमान लाने वाला अच्छे से जानता है भाई, और मैंने आपको बताया था कि मैं ईमान लाया हूँ। समझना है ना, समझे बगैर पढ़ लेंगे तो फायदा क्या? तब शुरू से पढ़िए, फिर आधा अधूरा का है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहां से पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ तक समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम। आगे का रहने दो, सिर्फ इतना पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना समझना है। अब बोल इसका तर्जुमा जो आपके पास है। आप मुझे शुरुआत से ही समझाइए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह तो वो कॉमन है, सब सूरत पे पढ़ना है। यहाँ से शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और आगे जहानों का मालिक है। यहाँ तक अगर समझ गए ना, ये इतना समझ गया एक मुसलमान, तो सारा आतंक खत्म हो जाएगा। ये सबसे प्रेम करेगा, सबसे मोहब्बत करेगा। और जो ना समझे तो वो बेवकूफ है, गलत काम करेगा ही। भले वो गलत काम ना करे। जैसे कि एक बात है, जैसे कि भूटान देश हो गया, या फिर कोई ऐसा देश हो गया जहाँ पे नॉन मुस्लिम देश है, और वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो प्यार से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह को नहीं, वो दो जहानों का मालिक नहीं मानते, तो मतलब गलत करेंगे। नहीं, सुनिए भाई, सुनिए। एक बहुत बड़ी आबादी दुनिया की मुस्लिम भाइयों से भी ज्यादा एक आबादी है जो कि इस बात को यकीन नहीं करती, तो उनको इस बेसिस पे आप कहेंगे कि वो बुरा कर रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ऐसे प्रश्न करना चाहिए जी, करना चाहिए आपको, आपका हक बनता है जी। जिन लोगों तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, जो लोग अल्लाह कौन है, अल्लाह का रसूल कौन है जानते ही नहीं, तो इनसे कोई सवाल नहीं होगा आज का महशर के मैदान में। मैं तो जानता हूं, तो मुझसे सवाल होगा? उनसे कुछ भी सवाल नहीं होगा उनसे, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला है और वो उसके बंदे हैं, अल्लाह जो उनके साथ। जी भाईजान, मैं तो जानता हूँ जी, फिर भी नहीं मान रहा, तो मेरे साथ क्या होगा? देखिए, अभी आपको अल्लाह ताला ने उम्र दिया है, जिंदे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोशिश है ना बेकार नहीं जाएगी। हो सकता है कभी ना कभी आपको है ना एक सही जवाब मिल जाएगा। बात यह है ना भाई, कि मैं इन सब को देख के, ठीक है जी, इन सब को परख के, इन सब को जी के, ठीक है,
جی کے اسلام کو جی کے پھر میں نے کیا نام سے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ تب میں مشرک ہوا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرے لیے کیا بتاؤ, بول رہا ہوں نا, آپ کو ابھی تک کسی نے صحیح اسلام کا انٹروڈیوس نہیں کرایا. آپ کو اللہ کون ہے یہ نہیں بتایا آپ کو اب تک. خود مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ اللہ کون ہے. میں بول رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اتنی آیت ایک مسلمان سمجھ گیا نا, تو میں اس خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ ساری دنیا سے آتنک ختم ہو جائے گا. وہ مالک ہے, اس پہ یقین کرنا پڑے گا. سنیے, اب میں آپ کو سمجھا, بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. ایک مسلمان, آج کے بڑے بڑے ملا بھی نہیں سمجھے اس آیت کو. جی, اللہ کا کرم ہے, فضل ہے کہ بہت برسوں کے بعد مجھے بات یہ سمجھ میں آئی, بہت غور و فکر کرنے کے بعد. بنائیں, مہربانی بتائیں بھائی. ہاں, اس میں کیا ہے, تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے, یعنی اس خدا کے لیے تعریف ہے جو ساری عالم کا, یعنی پوری یونیورس کا خدا ہے. جی, تو اس میں کیا پتا چلتا ہے, اس یونیورس میں جتنے بھی پلانٹس ہیں, چاند سورج آسمان, سب چھوڑ دیجیے, سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں, سب کا مالک وہی ہے. تو دنیا میں بسنے والے ایک ایک پتا, ایک ایک ذرہ, ایک ایک قطرہ پانی کا بھی مالک وہی ہے. یہاں بسنے والے ہوا, دھوپ, ہر چیز کا مالک, یعنی تمام چیزوں کا مالک ہے. تو آپ جو ہے نا میرے بھائی, آپ کا بھی مالک اللہ ہی. ٹھیک ہے, جب میں سمجھنا تو میں میرے مالک کے بندے ہیں, آپ کو میں نہیں ستاؤں گا, اور میں اپنا بھائی سمجھوں گا, آپ سے میں محبت کروں گا. مطلب کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا تو ستائیں گے؟ نہیں ستائیں گے, نہیں, آپ میرے بھائی ہیں نا. بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماننے کے لیے میں اللہ نے ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ تاکہ ہم اس کا استعمال کر کے کھا سکیں, کام کر سکیں. پیر اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم چل سکیں. آنکھیں دی ہیں ہم دیکھ سکیں. دماغ کیوں دیا ہے اللہ نے؟ سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, وچار کرنے کے لیے. اور ان وچاروں کے بیسس پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو تمام جہان کا مالک ہے, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تمام جہان کا مالک ہے, سچا مالک ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اللہ سچا مالک ہے, ٹھیک ہے, اگر اللہ سچا مالک ہے تو اللہ جو کہتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں, میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے, جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. تو وہ غصہ ہو رہا ہے. میں نے جیسا کہ پہلے بات چیت میں بولا تھا کہ وہ غصہ ہو رہا ہے, تو غصہ کب ہوتا ہے کوئی؟ جی آپ بتائیے. جی, اب کیا ہے, اب بات ہے نا پھر دوسری جگہ جا رہی ہے, ایک سبجیکٹ سے ہٹ گئے یہاں پر, لیکن بیس وہی ہے. اس کا جو میں جواب دوں گا میں الگ ٹائم میں دوں گا. سبھی بیماری کا علاج ایک ساتھ نہیں ہوگا نا. نہیں, مطلب میں اپنا بتا رہا تھا, اگر آپ تھوڑا آپ بتائیں نا, میں کیا بول رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, اگر سمجھ گئے نا مسلمان, تو کل ہی سے آتنکواد ختم ہو جائے گا. اسی کو سمجھانے کی مراد سے میں بول رہا تھا بھائی. ہاں, تو جب سمجھیے تو اندر وہاں سے نہیں بول رہا, اندر نہیں بول رہا, میں بات کرنے کا کسی سے. ہاں بھائی, ہاں, تو اسی کتاب کے بیسس پہ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ سرو گیانی ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے. تو اگر وہ سب کچھ میں نے ایک پوائنٹ آپ کو بتایا کہ بھیا اگر اس کے چاہے ہی سب چیز ہوتی ہے تو وہ غصہ نہیں ہونا چاہیے اس کو. میں کس بیسس پہ یہ پورا فاتحہ کا وہ الحمدللہ کے بعد جو ہے اس کو میں نکار رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور جس نے جیسے کہ 67 میں بولا گیا ہے آیت نمبر 2 میں کہ جس نے پیدا کیا مرتیو اور جیون کو تاکہ تمہاری پریکشا کرے کہ تم میں کرم کی درشٹی سے کون سب سے اچھا ہے. اب کرم کی درشٹی سے تم میں کون سب سے اچھا ہے یہ دیکھنے کے لیے اللہ ہماری پریکشا لے رہے ہیں. تو مطلب کہ وہ ان کو پتا نہیں ہے کہ کرم کی درشٹی سے کون اچھا ہے, وہ پریکشا لیں گے تب وہ جانیں گے. تو اللہ سرو گیانی کیسے ہو گئے؟ ہاں, اس کا کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کو پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر سب کا پتا ہے. ان کو کیسے یہ پتا نہیں ہے؟ تو ہم کو لگتا ہے کہ بھیا اللہ جو کہہ رہے ہیں دو جہان کے مالک ہیں,
تو اس میں بھی گڑبڑی ہوگی. ہاں اس کے بعد ہے نا نیکسٹ پھر کبھی کریں گے, اس بات پہ آ جائیں گے ہم سبجیکٹ پہ. ٹھیک ہے. ہاں تو سورہ فاتحہ اگرچہ سمجھ گئے نا, بول رہا نا میں, تو سمجھیے آپ کو ایک میں اگزامپل دیتا ہوں, وہ ایگزیکٹ نہیں ہو سکتی, تھوڑا سمجھانے کے لیے بس. ہاں چلے گا. آپ سمجھیے آپ کے گھر میں کتنے آدمی ہیں آپ لوگ؟ 3 آدمی ہیں. مطلب 3 آدمی مطلب کیا, میں اکیلا ہوں اور اس وقت میرے یہاں پہ 2 میری ماں ہے اور شریمتی جی ہیں. جی آپ کے والد بھی ہوں گے نا؟ نہیں مطلب کہ یہ یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں, آپ کے دادا بھی ہوں گے, جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں. باقی تو میرے پتا جی وغیرہ بھی ہیں لیکن وہ ممبئی میں ہیں, میں یہاں نہیں کہیں بھی رہو, میں بول رہا ہوں نا ایک گھر ہے سمجھ لیجیے. جی ایک گھر میں آپ کے دادا بھی ہیں, والد بھی ہے, ماں ہے, ہاں نانا نانی ہے, آپ کے بہت سارے خاندان ہیں سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. وہ گھر کا ایک بڑے جو ہوتے ہیں نا دادا ہی سمجھ لیجیے. دادا کا گھر ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں, اونر تو دادا ہی گھر کے ہیں سمجھ لیجیے. کیا بولتے ہیں آپ کو, آپ کی بھاشا میں دادا کو دادا ہی بولتے ہیں. پتا جی کے پتا جی, ہاں دادا ہی بولتے ہیں. فادر ان لا, دادا جی بولتے ہیں. گرینڈ فادر. ہاں گرینڈ فادر ہے. دادا بھی بولتے ہیں, بابا بھی بولتے ہیں. ہاں گرینڈ فادر. ہاں گرینڈ فادر جی, یہی تو ہے نا, انگلش میں گرینڈ فادر بولتے ہیں نا. جی اب گرینڈ فادر کا گھر ہے, اس نے بتایا کہ دیکھو بھائی یہ میرا گھر ہے, اس گھر میں جو کچھ ہے میرا ہے, کہہ دیو. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہو گیا, گھر پہ فین لگی ہے, ٹیوب لائٹ لگا ہے, ٹی وی لگی ہے, دیواریں لگی ہیں, دروازے ہیں, کھڑکی ہے. اس میں رہنے والے آپ کے پتا جی میں, آپ کے ماں ہے, بھائی ہیں, بہن, سب ہیں گھر میں. ٹھیک ہے. تو اس گھر کا سب لوگ کیا کریں گے, دادا کا گھر ہے, گرینڈ فادر کا گھر ہے, ہمارا گھر بھی سب ایک ہی ہے نا, الگ الگ تو نہیں ہوگا نا. گرینڈ فادر کا گھر ہمارا ہی گھر ہے. ہاں یہی سمجھیں گے نا, برابر ہے. سب مل کے اس کی حفاظت کریں گے نا گھر کی. بالکل. کوئی یہ نہیں کہ یہ تو میرے دادا کا گھر ہے, مجھے کیا لینا ہے اس سے. ہاں کر کے جائے کوئی فین توڑنے کے لیے گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہاں برابر ہے. آپ روکیں گے اس کے, بھائی یہ ہم سب کا گھر ہے, فین کو ہاتھ نہیں لگانا. برابر ہے گھر دادا کا, مگر ہم سب کا گھر ہے, دادا بھی ہمارے ہیں, فین بھی ہماری ہے, گھر کی دیوار بھی ہماری ہے. لیکن اگر وہ گھر نہ ہو کے سرائے ہو تو, ایگزامپل دے رہا ہوں نا, کیونکہ میں وہی ایگزامپل کے لیے سمجھ رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے کئی سارے مولانا لوگوں کی تقریریں وغیرہ سنی ہیں, خاص کر کے مولانا طارق جمیل جو کہ بڑی پیار والی باتیں بتاتے ہیں. انہوں نے بھی بولا کہ یہ دنیا تو 4 دن کا ہے, آپ کا اصلی گھر, اصلی گھر جنت میں ہے. جی ہاں. تو یہ گھر تو نقلی ہے, اصلی گھر تو جنت میں ہے, یہ تو سرائے خانہ ہے. جی آپ وابستہ ہیں اس بات سے, سہمت ہیں؟ ہاں 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 ہاں. تو اصلی گھر تو وہ جنت ہے نا. جی ہاں. جی تو یہاں میں ایگزامپل دے رہا تھا نا. اچھا سمجھیے, تو آپ کیا کریں گے, جتنے بھی گھر کے ممبرس ہیں نا, جی سب مل کے گھر کی حفاظت کریں گے. جی کریں گے یا نہیں؟ کریں گے. اگر کسی نے گھر کو برباد کرنے کے لیے دروازہ توڑ رہا ہے یا دیوار توڑ رہا ہے تو کیا آپ دیکھ کے خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں, روکیں گے اس کو, بھائی یہ ہم سب کا گھر ہے, تیرا بھی گھر, سب کا گھر ہے. جی روکیں گے. بالکل. اسی طریقے سے لیکن اب تھوڑا سا مجھے بولنے دیجیے گا, لیکن اگر وہ سرائے ہوگا, مسافر خانہ ہوگا, جہاں پہ آپ ہو, مطلب کہ کچھ گھنٹے کے لیے یا پھر کچھ سمے کے لیے ہو, تو اس کے بعد آپ کو جانا ہے اپنے منزل پہ, ٹھیک ہے, آپ کی منزل کہیں اور ہے, آپ وہاں پہ کچھ سمے کے لیے ہو, اور تب کوئی آ کے ہڑدنگ مچائے یا پھر کچھ گڑبڑ کرے یا پھر توڑ پھوڑ مچائے, تو آپ اس کو روکنے جاؤ گے کہ آپ بھی بھاگ جاؤ گے؟ نہیں, سنیے, وہ سرائے کی بات چھوڑیے, آپ کے گھر کی ہی بات کرتا ہوں میں. آپ کے گھر میں کوئی گھس کے توڑنے پھوڑنے کے لیے کوئی آ گیا کہ آپ کیا خاموش رہیں گے؟ وہ گھر میں مانتا ہوں نا کہ یہ میرا پرماننٹ گھر ہے, ہاں, لیکن یہ جو پوری آپ مطلب یہ کہہ رہے ہو کہ جو مسلمان کسی کو اگر کچھ جو آتنکوادی بن جاتے ہیں ان کو ہم لوگ منع کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں مسلمان, وہ جو جہادی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھیا یہ تو سرائے خانہ ہے, یہاں پہ کچھ سمے کے لیے ہو, ہمارا مین گھر تو جنت ہے. جی ہاں. تو وہ غلط کہہ رہا ہے یا پھر آپ غلط کہہ رہے ہو؟ بات تو صحیح ہے, پھر مگر سرائے میں رہ کے, یہاں رہ کے آدمی کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ عامل صالحات, نیک اعمال کرنا ہے. جی, نیک اعمال کر کے اس کو جنت میں جانا ہے.
جی برے کام کرے گا صرف جنت ہی نہیں جہنم بھی ایک گھر ہے آخر میں اس کا پرماننٹ گھر. نیکی کا پامانہ کا حق کیا ہے؟ نیکی کا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لے کے آؤ اور آخرت پہ ایمان لے کے آؤ. جو کتاب دی اس پہ عمل کرو. مرنے کے بعد تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے آپ کو دنیا میں رہ کے نیک اعمال کرنا، اچھے کام کرنا ہے. نیکی کا بیس یہی ہے. ہاں اب جیسا کہ ایگزامپل دیتا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر جیسے کہ نوبل پرائز ونر کوئی جیسے کہ سر آئزیک نیوٹن ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ پہ ایمان نہیں لائے تھے. وہ یہ مطلب کہ آپ کے لحاظ سے جو نیکی کا بیس ہے انہوں نے تو وہ تو اس پہ کھڑے نہیں اترتے، تو مطلب وہ اچھے ویکتی نہیں تھے کیونکہ وہ اللہ وغیرہ پہ ایمان نہیں لا رہے تھے اور مطلب نیکی کے بیس پہ تو وہ اتر ہی نہیں رہے ہیں. دیکھیے اگرچہ ان تک دعوت نہیں پہنچی تو پھر وہ اللہ کے اوپر وہ بات ہے نا. یہاں پہ آپ نیکی اور بدی کی بات کر رہے ہو نا، آپ نے بتایا کہ جو غلط کام کرے گا اور جو نیکی کرے گا، تو نیکی کا بیس کیا آپ نے بتایا کہ جو اللہ پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ نیکی ہے، ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ بس یہ چیز نہ ماننے سے کوئی ظلمی ہو گیا. دیکھیے بھائی اگرچہ معلوم ہونے کے بعد سمجھ جانے کے بعد انکار کرے گا نا تو وہ گنہگار بنے گا. جب تک اس کو معلوم نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، تو وہ گنہگار نہیں بنے گا. اس کے لیے ایگزمپشن ہے. امبیڈکر جی ٹھیک ہے، ہمارے سمویدھان کے بنانے میں جن کا بہت بڑا یوگدان تھا، ان کی میں بات کروں تو انہوں نے اسلام کو بھی پڑھا تھا، اسلام کو بھی سمجھا تھا، اور کلکتہ کے 2 نواب تھے، انہوں نے ان کو دعوت بھی دی تھی، لیکن وہ نہیں گئے تھے جہاں تک مجھے پتا ہے. وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو اور انہوں نے پڑھا بھی تھا، باقاعدہ شاستروں کا ادھین بھی کیا تھا. تو وہ سمجھ کے نہیں گئے تو ان کو پھر کیا کہیں گے؟ وہ نیک نہیں تھے؟ وہ نہیں سمجھے نا. میں بول رہا ہوں نا، قرآن کو آج کے بڑے بڑے ملا لوگ نہیں، سورہ فاتحہ کی پہلے آیت کو نہیں سمجھے بڑے بڑے ملا لوگ. بھائی کسی غریب امبیڈکر کیا سمجھیں گے؟ کسی ضرورت مند کسی غریب کو کھانا کھلانا، یا پھر کسی غریب، کسی اسہائے کی، کسی جانور کے اوپر دیا کر کے اسے نہ مارنا، یہ نیکی ہے کہ اللہ کو ماننا یہ نیکی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ سوال کیجیے اور ایک بار. آپ جو نیکی اور بدی کا جو بات کر رہے تھے تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے یہاں پہ نیکی کا پیمانہ ہی الگ ہے، اور اس پیمانے کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ جو یہ آتنکوادی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، جس کو کہ ابھی تک آپ غلط نہیں ثابت کر پائے. میں بتایا نا آپ کو آیت، سورہ نحل کی آیت بتایا، اس کو ڈیپ سے سمجھنا ہے. نحل کی آیت کو ڈیپ سے سمجھنے کے بعد بھی تو نہیں پتا چلا. اگر آپ چاہیں تو ایک بار اور بتائیے مجھے. اور بھی آپ سمجھنا ہے، اس کو ڈیپ سمجھنا ہے. جیسے میں بول رہا ہوں آپ کو سورہ فاتحہ آج تک بڑے بڑے ملا لوگ نہیں سمجھ سکے تو بھائی جان کتنا بھی ڈیپ سمجھیں، لیکن اس کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی تو کچھ اپنے آپ میں ارتھ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ رکھتا ہے نا. ہاں میں نے آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا، بیچ میں بات کاٹ دیے نا. ہاں وہ क्षमा کیجیے گا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا تھا. آپ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہاں سے بول رہے تھے. آپ یہ بتا رہے تھے کہ جو آپ جس گھر میں ہو وہاں پہ اگر کوئی کچھ کرے گا تو آپ اس کو مارو گے کہ نہیں مارو گے؟ وہاں پہ نہیں مارنے کے بعد بیچ میں آ گیا، بات کٹ کرنے کی وجہ سے آ گئی. وہ اس سے پہلے میں یہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ آپ پورے گھر کے کنبے کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے دادا جو ہیں گھر کے مالک ہیں. ہاں اب ان کا گھر ہمارا گھر سب ایک ہی ہے نا، الگ تو نہیں ہوگا نا. ہاں تو اب دادا جی کیا کریں گے؟ بول دے گے سب مل کے رہو، سب تم آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب میرا اولاد ہے، تو سب مل کے اس گھر کی حفاظت کریں گے. جی یہ فرض بنتا ہے آپ پر. بار بار دادا کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ تیرا گھر، یہ تیرا گھر. نہیں، ایک بار بول دے تو بات ختم، سب کا گھر ہو گیا. اسی طریقے سے ہم جب الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں تو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. ہم نے ایمان لائے اس کو کہ وہ ہمارا رب ہے. جتنی بھی کائنات میں چیزیں وہ سب ہماری، وہ میری اپنی ہے. میں ہر ایک کی حفاظت کرنا ہے، سب کے ساتھ محبت کرنا ہے، سب کا بھلا سوچنا ہے مجھے. اگر نہیں میں سوچوں گا سب کا بھلا تو میں سورہ فاتحہ کو سمجھا نہیں، ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا میں. اور ان میں سے اگر کوئی جب میں سمجھ گیا تو کوئی شخص آتنکواد نہیں بنے گا، بولے گا کہ وہ ہمارا ہندو بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، کیونکہ وہ اس کا رب اللہ ہے. اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے
اللہ اس کو رزق دے رہا ہے, اس نے زندگی اللہ نے دی ہے, تو ہمارے آزمائش ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کو جنت میں لے جانا ہے. اچھا, ان میں سے کوئی دشمن ہو گیا تو اس کو اگر کوئی مارتا ہے, جو دشمن ہو اس کو اگر کوئی مارتا ہے, ہاں, تو پھر اس کے لیے کیا؟ کوئی مثال دیجیے. یہ لوگ تو کہہ ہی رہے ہیں نا بھائی, دشمنوں کو مار رہے ہیں. ہاں بھائی, اگر دشمن کیا ہے اس پہ آپ, حالانکہ اس پہ تو آپ نے کہا کہ بعد میں بتائیں گے, جو سورہ فاتحہ میں تھا, سورہ فاتحہ میں نہیں, سوری, بقرہ کا 98 میں تھا, ہاں ہاں, اس پہ آپ نے کہا تھا بعد میں بتائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا. اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے دادا کو اپنا باپ دادا نہیں سمجھتا, انکار کرتا کہ تو میرا دادا نہیں ہے, میں تجھے مانتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو میرا گرینڈ فادر ہے ہی نہیں, میں مانتا نہیں تجھ کو, ٹھیک ہے, میں کسی اور گرینڈ فادر مانتا ہوں, بلکہ آپ کے گھر توڑنے کے لیے آئے گا تو کیا دیکھ کے خوش ہوں گے؟ روکیں گے نا, لیکن روکیں گے, توڑنے آئے گا تب نا. وہ توڑنے نہیں آ رہا, بس وہ کیول مان رہا ہے کہ بھیا تم میرے دادا نہیں ہو. تو دادا اگر اچھا ہے تو وہ کچھ بھی کر لے, لیکن اس کو کھولتے ہوئے کڑاہی میں ابالے گا تو نہیں. اب بھلے یہ بات سمجھ لیجیے نا. ہاں بتائیے. تو آپ کیا کریں گے اس کو جو بدماشی کرے, گھر توڑنے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ دادا کیا کرے گا؟ دیکھو بھائی یہ بدماش ہو گیا, گھر توڑنے آ رہا ہے, اس کو روکو, بولے گا, بولے گا کہ نہیں. گھر توڑنے آئے گا تب نا. وہ گھر کہاں توڑا؟ جیسے کہ اگر آج کے ٹائم پہ یہ بات, اگر ہم ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر آ گیا اس نے فین توڑنے کے لیے, فین لگے ہیں توڑنے کے لیے آ گیا, بولے گا دادا کہ دیکھو جو فین توڑنے کے لیے آئے گا اس کو آپ روکو, بولے گا. جیسے کہ بھائی ہم ہندو ہیں, اللہ کو نہ ہی مانتے, تو ہم کچھ توڑنے کے لیے آئے کیا کبھی؟ میں ایگزامپل دے رہا ہوں بھائی, گھر میں بہت ساری چیزیں توڑنے کے لیے آئے, آپ کیا کریں گے؟ دادا کیا خاموش بیٹھیں گے, چلو پھر میرا پوتا ہے توڑنے دو, بولیں گے کیا؟ نہیں بولیں گے, تو اس کو روکو بولیں گے. تو آپ روکیں گے کیا نہیں روکیں گے؟ روکیں گے. اگر وہ دادا کو دادا نہیں مانتا تو جب آپ کے دادا بولیں گے چلو نہ مانتا ہے جانے دو, بولے گا. نہیں مانتا چھوڑ دو اس کو, بولے گا. ہاں, دادا کہے گا کہ جانے دو نا, جانے دو, میں اس کو دیکھ لوں گا, بولیں گے. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. مطلب کہ آپ یہ مانتے ہیں نا کہ دادا ہمیں کھولتے ہوئے آگ میں تو نہیں ابالے گا؟ ہاں ہاں, دیکھیے پھر آگے بڑھیں گے نا, بات یہاں تک تو سمجھ گئے. اس پہ تو راضی ہو جائیے کہ اللہ کھولتے ہوئے, سوری, دادا تو ہم کو کھولتے ہوئے اس میں نہیں ابالے گا, بھلے ہم اگر کہیں کہ بھیا ہم تم کو نہیں مانتے. ہاں ہاں, ایک یہاں سے پھر سمجھیں گے. ہاں, جبکہ کیونکہ دادا کہیں نہ کہیں پیار کرتا ہے ہم سے. کرتے ہیں, اگر حد سے زیادہ بدماشی کرے گا تو کیا جب بھی پیار کرے گا دادا؟ لیکن ہمیں کھولتے ہوئے آگ میں تو نہیں ابالنے لگے گا. ہاں ہاں, بند ہو رہی ہے, کچھ کپڑے باہر ڈال دیں, نکال دیتا. ہاں دیکھ لیجیے. نہیں بات کیجیے, نکال رہے ہیں. ہاں, تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو دادا کو نہ ماننے پہ تو دادا کھولتے ہوئے آگ میں نہیں ابالے گا, لیکن اللہ کو نہ ماننے پہ اللہ کھولتے ہوئے آگ میں ابال رہا ہے. ہاں سمجھیے, آپ کا پرشن ہوا نا, اور ایک بار کیجیے پرشن. مجھے نہیں, مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نہیں سمجھ پائے کیا؟ ہاں سمجھ رہا ہوں. دیکھیے, اگر دادا نے کہہ دیا, ہاں, گرینڈ فادر نے, میری آواز اگر نہ آپ سمجھ میں آتی ہو تو بتائیے گا بھائی. آ رہی ہے. گرینڈ فادر نے, دادا نے کہا کہ دیکھو میرا گھر ہے, میں اس کا اونر ہوں, اگر کسی نے میرے نافرمانی کی, مجھے اپنا دادا نہیں مانا, تو میں اس کو سزا دوں گا, بول کے پہلے اعلان کر دیا. بول رہا ہوں, کرنے کے باوجود بھی کچھ اس میں سے کسی نے اپنے دادا کو دادا نہیں مانا, کسی اور کو جا کے دادا مانا, پڑوسی یا کسی کو جا کے دادا مان لیا, اور گھر میں بدتمیزی کر رہا ہے. پہلے ہی دادا نے بتا دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تجھ کو سزا دوں گا. اس کے باوجود بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ دادا کی بات نہیں مانتا, النگھن کرتا ہے, تو کچھ تو سزا دے گا نا دادا. گھر سے نکالے گا یا تو پھر کھانا پانی بند کر دے گا, کچھ تو کرے گا نا. کھولتے ہوئے آگ میں تو نہیں ابالے گا نا, کچھ تو سزا دے گا نا. ہاں, لیکن کھولتے ہوئے آگ میں تو نہیں ابالے گا نا. نہیں ابالے گا. ہاں, اللہ تو جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں کھولا رہے ہیں, ابال بار بھی کیوں کر. ہاں, یہ پہلے ہی فرما دیے نا, اگر تم غلط کام کرو گے تو میں کروں گا, ورنہ جو غلط کام نہیں کریں گے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اب آپ انسان کی مرضی ہے کہ مجھے غلط کام کرے, آگ میں جانا ہے, کھولتے پانی میں جانا ہے, کہاں جانا ہے, یہ انسان کی مرضی ہے.
اور بھائی وہ بتا، اگر وہ جو ناتی ہے جس کو کہ دادا سزا دے گا، اگر وہ ناتی ثبوت لا دے کہ بھیا تو میرا دادا ہی نہیں ہے اور تو اس گھر کا بھی مالک نہیں ہے، تو جب تو وہ بچ گیا، وہ بچ جائے گا نا پھر وہ بچہ، تب تو وہ دادا غلط ہو جائے گا. اور یہ ہم لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ بھیا وہ مالک نہیں ہے، تبھی تو وہ غصہ ہوتا ہے، ہر چیز اس کے مطابق نہیں ہوتی جیسا وہ کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، تو بھیا وہ غلط ثابت ہوا، تو ہم نہیں مانتے، تو ہم صحیح ہیں. اگرچہ وہ دادا اس کا سگا دادا ہی ہے، نہیں اس کے باوجود بھی وہ اس کو کر دیا نا کہ بھیا نہیں ہے اللہ، یہ کیا نام، سوری، یہ دادا ہمارا اصلی دادا ہے ہی نہیں. تو اس کو دے دے گا تو جب وہ بچ جائے گا نا، اس کو کوئی سزا نہیں دے گا. تو مگر یہاں ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ بھائی ساری کائنات کا رب وہی ہے اور دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ اگر کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی مجھے خدا مانے یا نہ مانے، کوئی سے فرق پڑنے والا نہیں. تمہارا کام ہے کہ لوگوں کو اچھے انداز سے سمجھاؤ، بس. یہ حوالدار نہیں کہ اس کو زبردست سمجھا. ہم نے انسان کو عقل دی ہے، کان دیے، آنکھ دیے، دل دیے ہیں. اب جس کو صحیح راستے پر رکھنا، ان چیزوں کو وہ استعمال کر کے غور و فکر کر کے جب اس کا دل مان جائے تب وہ ایمان لے کے آئے. اگر اس کا عقل کام نہیں کرتے تو چھوڑ دیے اس کے اوپر. جیسے کہ اللہ کہتے ہیں کہ بھیا کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے نا، فرق نہیں پڑتا. اگر فرق نہ پڑتا تو وہ غصہ ہوتے ہی نہیں کبھی. بھائی کیونکہ وہ حقیقت میں سب کا رب ہے ہی، حقیقت میں وہی ہے اور کوئی دوسرا رب نہیں ہے، کہہ رہے ہیں بھائی جان. وہ غصہ ہوئے یہ ثبوت ہے کہ ان کو فرق پڑتا ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی باتوں سے ہی ہم، اگر وہ دادا کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے تو بھیا دادا تو حقدار ہے ہی نہیں سزا دینے کا، نہیں ہے، تو اللہ نہیں ہے حقدار. اب دیکھیے آپ کی بات ہے، اس کا دادا حقیقت میں وہی اس کا دادا ہے، سمجھ لیجئے وہی دادا، اس کے باوجود وہ ہردرمی کر رہا ہے. آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہو، جب میں نے ثابت کر دی کہ بھیا پروف ہے کہ وہ ناتی ثبوت لا کے دے رہا ہے کہ بھیا تم تو دادا ہو ہی نہیں. ڈی این اے، اس نے ڈی این اے کی رپورٹ لا کے دے دی کہ بھیا یہ تو میرا دادا ہے ہی نہیں، اس کا ڈی این اے میرا ڈی این اے میچ ہی نہیں کرتا، ثبوت لا دیا. اب دیکھیے میں ایگزامپل دیا آپ کو، میں ایگزامپل کی بات کر رہا ہوں، ڈپلیکیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو ورجینل دادا ہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ جو اس کا سگا دادا ہے، پوتا ہے، اسی کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اگر وہ اس کو جان بوجھ کر بھی غلط کر رہا ہے تو کیا کرے گا دادا؟ خوش ہوگا؟ یا تو اس کی پراپرٹی سے اس کو الگ کر. جب تو نہیں مانتا میں دادا چل پراپرٹی نہیں دوں گا تجھ کو میں، بالکل صحیح بات، گھر میں نہیں رکھوں گا تجھ کو میں، صحیح بات، جہاں جانا چلا جا بولے گا. صحیح ہے، ورجینل کی بات کر رہا ہوں میں، وہ ثبوت ڈپلیکیٹ لا کے دے رہا ہے. تو معلوم ہو جائے یہ ڈپلیکیٹ ثبوت لا، چل تجھے ضرورت نہیں ہے میری تو جا چلا. جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ جو ثبوت لا کے دے رہے ہیں وہ ڈپلیکیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ اللہ، اب اس کو یہ والا اسٹیپ کو اوپر بڑھاتے ہیں جس کو ہم سمجھانے کے لیے ادہرن لیے تھے. اب ہم ڈائریکٹ اللہ پہ اور اللہ کے انکار کرنے والوں پہ آتے ہیں. میں انکار کرنے والا، آپ اللہ، آپ کو اللہ کو ماننے والے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو ثبوت لا کے دے رہا ہوں کہ بھیا اللہ کے چاہے بغیر ساری چیزیں، اللہ کے چاہنے سے ساری چیزیں نہیں ہوتی، اسی لیے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کا ناراض ہونے میں اور انسان کے ناراض میں بہت فرق ہے بھائی. لیکن اللہ نے جو قرآن میں ناراض شبد لایا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جو غصہ ہوتے ہیں، اتنا تو آپ نے ہر جگہ پہ دیکھا ہوگا کہ اللہ غصہ ہوتے ہیں، ہوتے ہیں. یہ باتیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسانوں کی بھاشا میں، انسانوں کی بھاشا میں جو چیزیں، جو بھاوناؤں پہ جو شبد کا پریوگ ہوتا ہے، وہیں میں شبد پریوگ کیے ہیں نا اللہ نے. جی ہاں، جی ہاں. تو انہی شبدوں میں سے جو غصہ وغیرہ ہے تو وہ وہی غصے کو بتائے گا نا جو انسانوں میں غصہ آتا ہے. جی ہاں.
تو वो उसी गुस्से की तुलना तो अल्लाह भी कह रहे हैं कि अल्लाह गुस्सा होगा, डरो अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के क्रोध से। तो अल्लाह क्रोधित हो रहे हैं, इसका बेसिक सा मतलब है कि भैया उनके इच्छा से सारी चीजें नहीं हो रही। तो अल्लाह जो कह रहे हैं कि माशाअल्लाह हुकान वल्लम यशवल्लम यकुन, कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता, ये बात गड़बड़ हो रही है। नहीं, गड़बड़ नहीं हो रही है। जी देखिए, अल्लाह ताला ने कई जगह फरमाया कि हमने इंसान को आजादी दी है, इख्तियार दिया है, अमल करे। मगर बाकी चीजें है ना, इंसान दोनों को छोड़, इनको दोनों को आजादी है जी। क्योंकि इसलिए आजादी है इंसान को कि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की ताकत दी है, देखने की, समझने की, सोचने की ताकत दी, इसलिए इसको आजादी दी है। फ्री विल कहाँ पे बाकी दिया गया है कुरान में? अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ पे है फ्री विल, आप मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं दूंगा आपको, दूंगा जी, समझ रही, दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। तो यहाँ जो फ्री विल की बात इंसान को दे दी गई है, वो अल्लाह ताला जो चाहता है वो होता है, कहे ना। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला ने सूरज को बनाना चाहा, हुक्म दिया कि हो जा, वो जैसा अल्लाह चाहता था वैसा वो बन गया। चांद को बनाना चाहा अल्लाह, वो जैसा चाहा, हुक्म किया, कुन फयकुन, वो बन गया। जानवरों को चाहा कैसे बनना है, हुक्म किया, वैसे बन गए वो। अब उनको फ्री विल नहीं है, क्यों नहीं है बोले तो उनको अल्लाह ताला दिमाग नहीं दिया, सोचने की ताकत नहीं दिया, अक्ल नहीं दिया, इसलिए उनके साथ कोई सवाल जवाब नहीं उनको। नहीं भाईजान, दुनिया में जिंदगी गुजार लिया, खत्म उनका। इंसान को दे दिया तो इसके साथ सवाल होगा, हमने तुमको अक्ल दी तो कैसे इस्तेमाल किया, ये पूछेगा। ठीक है भाईजान, पहाड़ बनाया अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया, हो जा, हो गया। वो आयत का गलत मतलब निकाल रहे हो, एग्जैक्ट नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह जो नहीं चाहता वो नहीं होता। ठीक है, माशा अल्लाह कान वल्लम यशअ यकुन, अल्लाह जो चाहता है जी हाँ वही होता है। जी हाँ, होता वही है जो अल्लाह चाहता है, अगर अल्लाह ना चाहे तो वो नहीं होता। तो एक आयत के आगे पीछे बहुत सारे आयत रहते हैं, आगे पीछे की आयत, आप आगे पीछे की भी आयत पढ़ लें, लेकिन आप इस बात पे यकीन करते हैं कि अल्लाह के चाहे बगैर भी कोई चीज हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। आप और मैं बात कर रहे हैं, ये किसने चाहा? अल्लाह ने चाहा। तो मेरा फ्री विल कहाँ गया इसमें? तो जनाब, अगर आप ये वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, और अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया बनाने वाले ने आपको फ्री विल दी है, कार्य करने की स्वतंत्रता दी है, तो उस स्वतंत्रता, उस फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए, और वीडियो को देखते हुए वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उसको क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। नहीं हो सकती। आप और मैं बात कर रहे हैं, ये किसने चाहा? अल्लाह ने चाहा। तो मेरा फ्री विल कहाँ गया इसमें? अल्लाह ने चाहा, आपको इख्तियार दिया मेरा फ्री विल बात करने के लिए। फ्री विल मतलब क्या है? आपको तो क्या है? ये इख्तियार हुआ ना, ये फ्री विल थोड़ी ना हुआ। इसको इख्तियार कहेंगे, फ्री विल नहीं कहेंगे। मैं तो देखिए, सुनिए, आपको बोलने की सलाहियत दी अल्लाह ताला, सुनने की सलाहियत दिया ना, ये अल्लाह की चाहत, बोलना सुनना। अब उस पर गौर व फिक्र करना आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी। गौर व फिक्र करना आपकी जिम्मेदारी है। आप करके फिक्र आगे बढ़िए। आपको खाने पीने की चीजें जो भी देना उसकी जिम्मेदारी है। उसने चाहा दे दिया आपको, जैसे जिंदगी उसने चाहा दे दिया आपको। जैसे कि आज मैं क्या नाम से समोसा खाऊंगा, ठीक है? हाँ जी। ये अल्लाह के चाहने से हो, मतलब कि ये अल्लाह की इच्छा थी तब मैंने समोसा खाया, कि मेरी इच्छा थी इसलिए मैंने समोसा खाया? हाँ सुनिए, आपने ख्वाहिश की खाने के लिए समोसा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको समोसा दे देगा। अगर अल्लाह नहीं चाहा तो आप पूरा मुंबई घूम के भी आएंगे तो आपको समोसा नहीं मिलेगा। तो मतलब नहीं मेरी इच्छा कहाँ गई? तो मेरी यहाँ पे अल्लाह की, हाँ भाई, कई बार आप है ना कहीं जाते हैं कुछ खाने के लिए, आपको नहीं मिलता, नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्या? अल्लाह ने आपको सख्त दिया नहीं। और अगर कोई चीज मिल जाती है तो
وہ بھی اللہ کی چاہت ہی سے آپ کو ملے گی. اچھا مگر ہدایت جو ہے نا، ہدایت، ہاں صحیح راستہ ہاں انسان کو غور و فکر کر کے آگے بڑھنے سے ہی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. اب اسی پہ میں اپنے پہلے والے ٹاپک پہ آتا ہوں. جی آ جائیے. اسی سے سمبندھت ایک مسلمان، ایک آتنکوادی کہتا ہے کہ بھیا میں جو مار رہا ہوں یہ بھی تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب اس نے چاہا نا مارنے کے لیے. ہاں اس نے مار بھی دیا. اس نے مار دیا. ہاں ہاں ہاں. تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا. جی آپ کا پرشن سوچنا ہے ذرا. آتنکوادی نے مار دیا. ہاں جی. اب یہاں فری ول والا دیکھے ہے نا انسان کو. ہاں وہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ یہ فری ول کہاں ہے. اگر کچھ چیز ہو رہا ہے مرضی اس میں اللہ کی ہے. جی ہاں. لوگ جو مر رہے ہیں یہ بھی تو اللہ کی مرضی ہوئی تک. دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے آزمائش، آپ کی آزمائش، ایون کے آزمائش لیتا کون ہے. ہاں. تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا. جی آپ کا پرشن سوچنا ہے ذرا. دیا. ہاں جی. اب یہاں فری ول والا دیکھے ہے نا انسان کو. ہاں وہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ یہ فری ول کہاں ہے. اگر کچھ چیز ہو رہا ہے مرضی اس میں اللہ کی ہے. جی ہاں. لوگ جو ہیں یہ بھی تو اللہ کی مرضی ہوئی تک. دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے آزمائش، آپ کی آزمائش، ایون کے آزمائش لیتا کون ہے. جس کو رزلٹ نہیں پتا ہوتا وہی تو آزمائش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پورا رزلٹ ہے، معلوم ہے بھائی. کون کیا کرے گا معلوم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انسان کو انعام دینے کے لیے. بھائی اگر جو لوگ آپ کو اچھا پتا کام ہوتا، کریں گے، پیارے بھائی اگر آپ کو پتا ہوتا کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، یا پھر مجھے پتا ہوتا کہ بھیا یہ ہندو دھرم کو مانتے ہیں، تو پھر میں آپ سے کیوں بات کرتا یہ اسلام کے وشے پہ، یا پھر ہماری پھر وشے پہ بات کیوں ہوتی. جی سمجھ رہے ہیں بات کو. ہاں. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو اس میں ہماری اچھا شکتی تو نہیں رہ گئی. دیکھیے میں بول رہا ہوں آپ کو، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوڑ کے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. انسان کو چھوڑ کر جتنے بھی مخلوق اللہ پیدا کیا ہے نا، وہ سب اللہ کی اچھا پہ ہی چل رہے ہیں. انسان کو فری ول دے دیا گیا ہے کہ تم جیسے عمل کرو گے ویسے تمہیں پرینام بھگتو گے. جیسے کہ دیکھیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو میرا موبائل ہے جی اس کو میں نے اٹھا کے اپنے پیٹ سے یہاں زمین پہ یہ تکیے یہ بستر پہ رکھ دیا. جی یہ میں نے چاہا کہ موبائل کو پیٹ سے ہٹا کے بستر پہ رکھ دوں. یہ میں نے چاہا کہ اللہ نے چاہا. یہ اللہ کی مرضی سے ہوا موبائل کو پیٹ سے بستر پہ رکھنے کا کام کہ کس کے اللہ کی مرضی کے بغیر ہوا. یہ میں نے میری مرضی سے ہوا. آپ کو اللہ تعالیٰ فری ول دے کر ہے نا، بول رہا نا میں بار بار قرآن کی آیت سے میں آپ کو بتاؤں گا فری ول دے کر ہے. آپ جیسے عمل کریں گے ویسا آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. فری ول کا اچھا آپ مجھے دیجیے گا، ٹھیک ہے آپ مجھے فری ول کا دیجیے گا. ٹوٹلی فری ول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں نا، مطلب فری ول میں بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن لگا دی. ہاں جتنے بھی آپ کے اندر پارٹس ہیں نا، آنکھ ہے، دماغ ہے، سر ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، جو ہل رہے ہیں نا، یہ اللہ کی مرضی سے ہل رہے ہیں. استعمال آپ کر رہے ہیں. ہاں لیکن ہل رہے ہیں، جتنے بھی پارٹ ہل رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہل رہے ہیں. اب ان پارٹس کے ہلنے میں سنیے گا اب ان پارٹس کے ہلنے میں وہ پارٹس اٹھا کے بندوق بھی وہ پارٹس چلا رہے ہیں یا پھر بم بھی پھوڑ رہے ہیں وہ پارٹس، تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ کی مرضی سے کر رہے ہیں. لیکن وہ پارٹ تو ہل رہے ہیں اللہ کی. اب دیکھیے میں لاکھ چاہوں لیکن اگر میرا ہاتھ پاؤں اٹھے ہی نہ تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہاتھ پاؤں کا اٹھنا اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے.
تو اللہ کی مرضی سے ہی بندوق چلی، بم پھٹے. میں آپ کو بول رہا ہوں نا، یہ ہاتھ پیر کا ہلنا ایسے بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے، آپ استعمال کیسا کیا عقل دے کر ہے نا، عقل کیسے آپ استعمال کریں گے ویسا ہوگا نا. ابھی آپ نے بدل دیا بھائی جان. نہیں بدلا نہیں، آپ نے کہا تھا کہ ہاتھوں کا ہلنا، شریر کا ہلنا، شریر کا ہلنا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، رائٹ؟ ہاں تو بھائی، اسی شریر کو تو ہلا کے بم اور کیا نام سے ساری چیزیں کری جا رہی ہیں، تو وہ تو پھر اللہ کی مرضی سے ہوا، کیونکہ وہ ہل رہا ہے اللہ کی مرضی. سمجھ رہا ہوں. ہاں، جو کام کرنا ہے، جیسے آپ کو زبان دیا، آپ زبان سے بات کریں گے، ٹھیک ہے. زبان سے آپ ہے نا دیکھیں گے نہیں. آنکھ دیا اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے، آنکھوں سے بات نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی ہیں نا وہ کام کریں گے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے. اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو، یہ آپ کو دے کر اللہ تعالیٰ بھی. لیکن وہ جو ہاتھ ہلیں گے وہ مرضی تو اللہ کی ہی ہوگی، بنا مرضی کے وہ ہاتھ ادھر سے ادھر 1 انچ بھی نہیں سرک سکتے، ہے نا؟ ہاں بھائی، اب استعمال آپ کریں گے، صحیح راستے میں کریں گے تو آپ کو. بھائی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں کسی روبوٹ کے اندر بیٹھا ہوں. کیا یہ آئرن مین دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا بھائی. آئرن مین مارول کا، اچھا ٹھیک ہے. آئرن مین کا ہوتا کیا ہے کہ وہ لوہے کا ایک مشین پہنتا ہے، اس کے اندر انسان ہی رہتا ہے، اور پھر اس سے وہ سپر مین مطلب سپر ہیرو ہے، ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے تب تو یہ تو کچھ ایسا ہو گیا کہ بھیا میں آئرن مین کے سوٹ میں چلا جاؤں، لیکن وہ سوٹ کرے اپنا کام، میرا اچھا سے وہ کام ہی نہیں کر رہی. میری اچھا کہاں رہ گئی جب وہ سوٹ کسی کو، کوئی اس سوٹ کو ریموٹ سے کنٹرول کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھیا میں چاہوں گا تبھی وہ سوٹ ہلے گا. تو میں کچھ بھی اچھا کر لوں بھائی، وہ بنا ریموٹ اس کے ہلائے، اچھا ریموٹ والے کے، وہ شریر ہلے گا ہی نہیں. تو بھیا کس کی غلطی ہوئی اگر اس شریر کو ہلتے ہوئے وہ شریر کسی کہیں پہ جا کے پھٹ جاتی ہے بم بان کے؟ جی سمجھ رہے ہیں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ سمجھ رہا ہوں. تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم دیجیے. جی جی بھائی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت دے دیا، جی، ساتھ میں عقل بھی دے دیا. شریعت دے دیا، عقل بھی دے دیا، شریر بھی دے دیا. شریر، اچھا سوری، ہاں شریر. استعمال کرنا تمہاری مرضی، انسان کی مرضی استعمال کرنا. جی. اب جیسا استعمال کریں گے ویسا کو پرینام ملے گا. جو آپ کو رزق مل رہا ہے نا، جو زندگی اور موت ہے نا، یہ اللہ ہی کنٹرول میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے. کنٹرول میں ہے. آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ شریر جو ہل رہا ہے وہ بھی اللہ کے ہی کنٹرول میں ہے. یہ جو شریر کہاں تلک ہے وہ ہلنا کرنا، یہ اتنا ہی ہے. آپ جیسا چاہے اسے برے کم آپ استعمال کر سکتے ہیں. شریر کا ہلنا، آپ نے بولا تھا کہ شریر جو ہلتا ہے ہماری اچھا ہے، ہماری اچھا شکتی ہے، لیکن وہ جو شریر بھی ہلتا ہے نا، شریر کے پارٹ جتنے ہلتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں. ہاں بھائی، آپ اتنا دے دیا ہے کہ آپ اس پارٹس کو جس طرح آپ چاہتے ہلا لو. تو روبوٹ نہیں بنایا، انسان بنایا، عقل دیا. عقل دینے کے بعد بولا اس کو جیسا تم چاہتے ہلانا ہلا لو. نہیں، اللہ نے کہا کہ وہ میری مرضی سے ہی ہلے گا. نہیں، ایسا نہیں کہا کہیں. نہیں، آپ نے کہا نا کہ وہ بنا اللہ کی مرضی سے نہیں ہل سکتا. ہاں میں نے بولا نا آپ کو، زبان سے آپ لاکھ کوشش کریں، زبان سے آپ دیکھ نہیں سکتے. کیا دنیا دیکھ سکتے نا آپ زبان سے، کانوں سے آپ بول نہیں سکتے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا، اس کو کیا کام کرنا ہے یہ اس کو سکھا دیا ہے. اب استعمال کرنا یہ آپ کی ذمہ دار، آپ کی مرضی ہے. آپ بات بھائی، میرا کہنا بس یہی تھا کہ فری ول تو رہا ہی نہیں نا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہو، یہ کس کی مرضی تھی؟ اللہ کی مرضی تھی کہ نہیں تھی اس بات میں؟ جی ہم جو بات کر رہے ہیں نا، یہ اس میں اللہ کی مرضی ہے. جی ہاں، جی ہاں، اللہ کی مرضی ہے. تو میرا فری ول کہاں گیا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا بات چیت کرنے کے لیے، زبان ہم کر رہے ہیں نا. میرا فری ول کہاں گیا؟ اللہ کی مرضی سے ہوا نا. اتنا تو دے کر ہے نا، یہ انسان کو بات چیت ہم کر رہے ہیں سب کو، اتنا ٹوٹلی جو ہے انسان کو جگڑ کے نہیں رکھا ہے وہ. اچھا، جیسے آپ سے بات چیت کرتے وقت، ٹھیک ہے، آپ سے بات چیت کرتے وقت میں
یہ گانا گانے لگوں، بیبی ڈول میں سونے دی، تو یہ میں ایک بولا، یہ کس کی مرضی سے بولا؟ اللہ کی مرضی سے کہ اپنی مرضی سے؟ وہ آپ کی مرضی سے بولے. اس میں اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ یہ گانا گانے میں، کسی کے گانا گانے میں یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ نہیں تھی. آپ کو زبان دے دیا، آپ کو جیسا چاہے آپ استعمال کرو اس کو. گانا گانے میں کسی استعمال کرو، گالیاں دے کے استعمال کرو، گانا گانے میں کرتے استعمال. آپ کیا سکتے ہیں؟ گانا گانے میں اللہ کی مرضی نہیں ہے؟ نہیں ہے. کوئی سنگیت بجاتا ہے، اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی. اچھا، کوئی کسی کیا نام سے، مطلب گانا بجانا یہ سب سنگیت اللہ کی مرضی سے نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی. کیا انسان کو فری ول دے دیا ہے، جیسا آپ استعمال کر لو بول کے دے دیا نا. وہ آپ کو اتنی فری دیا ہے نا، آپ ان چیزوں کا استعمال کر لو. دو راستہ بتا دیا، ایک صحیح راستہ، غلط راستہ. اب تم جیسا جیسا استعمال کر لو. اچھا، تو گانا بجانا کا فری ول اللہ نے نہیں دیا ہے؟ نہیں بھی. ٹھیک ہے، مطلب کہ انٹرٹینمنٹ کے جتنے بھی سادھن ہیں وہ اللہ نے نہیں دیا ہے نا؟ منورنجن کے جتنے بھی سادھن ہیں وہ اللہ نے نہیں دیے ہیں. کر سکتے ہیں، اس کی حد ایک لمٹ رہتی ہے. ہاں لیکن ایک سوستھ منورنجن کی چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اسپورٹس کر سکتے ہیں آپ، کھیل کود کر سکتے ہیں. ہاں، سنگیت کیوں نہیں کر سکتے؟ سنگیت میں کیا آتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے، آدمی بھٹک جاتا ہے. سوستھ کلا بھی ایک چیز ہوتی ہے بھائی. ایک میوزک ایک اچھی کلا بھی ہوتی ہے. میں ایک دم چیپنس کو نہیں بول رہا، ٹھیک ہے، غلط چیزوں کو نہیں بول رہا. جی ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سمپل سی اگر کوئی سنگیت ہے تو وہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ بھیا کوئی نہ کوئی ایشور ہوگا جس سے ہمیں روحی رضا ملتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایسا ہی کہتے تھے بسم اللہ خان. ٹھیک ہے، تو وہ جو بسم اللہ خان کے اندر وہ جو سر تھے جس کو سن کے لوگ منتر مگدھ ہو جاتے تھے، وہ کس کے، یہ اللہ کی دین نہیں ہے؟ دیکھیے بتاتا ہوں. ایسا سنگیت جس سے آدمی اپنے خدا کو بھول جائے، ناچنے کودنے لگے. ناچنے کودنے والی بات نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں منتر مگدھ ہو جانا. ہاں، ناچنے کودنے. اب دیکھتے ہیں آپ کئی بار جو کرتے ہیں. دیکھیے، دو روپ ہر چیز کے ہوتے ہیں. ایک برا روپ ہوتا ہے، ایک اچھا روپ ہوتا ہے. میں اچھے روپ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ایسی سنگیت جس میں آدمی بھٹکے نہیں، دوسروں کو تکلیف نہ ہو، جی، پریشان نہ ہو، ایسا آپ استعمال کر سکتے. اتنی تو اجازت ہے اسلام میں. ایسا نہیں ہے کہ سنگیت بالکل حرام ہے. ایسی سنگیت جس سے آپ کو خدا سے غافل کر دے. ہر چیز سنگیت ہی نہیں، خدا سے جسے غافل کر دے، ایسے ہر چیز بنا ہے. اچھا، ایسے ہر چیز، جیسے کہ کرکٹ میچ اچھا بھی ہے، اس میں برا بھی ہے. کچھ لوگ ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں اس پہ بیٹنگز لگا کے پیسہ لگا کے جوا کر کے میں نہیں دیکھتا کرتے ہیں. نہیں بول رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. کچھ لوگ دیکھتے ہیں، ایون کہ کرکٹ مجھے زیادہ سمجھ میں بھی نہیں آتا. پیسہ لگا کے حرام کام کرنے کرکٹ کھیل رہے ہیں. اسے ہم یہ نہیں کہ کرکٹ کھیلنا حرام ہے، ایسا نہیں بول سکتے نا. اسپورٹس ہے، ایک انداز سے آپ کھیل لیجئے، الگ بات. اس میں جوا کے لیے آپ استعمال کریں گے تو خراب ہوگی نا. سنگیت کیسے غلط ہے یہ بتائیے؟ ایک سوستھ سنگیت کیسے غلط ہے؟ سوستھ سنگیت اچھی بات ہے. اچھا سنگیت، اچھا سنگیت یہ بھی اسلام میں غلط بولا گیا ہے. میں نے کہا نا کہ جو منتر مگدھ ہو جاتے ہیں. ہاں، جو منتر مگدھ ہو جانا بھٹک جانا نہیں ہوتا. منتر مگدھ کیا ہوتا ہے؟ منتر مگدھ ہو جانا کہ مطلب ایک دم پرسن ہو جانا. پرسنتا کی جو چرم سیما ہوتی ہے اس سنسار میں، اس سطح پہ پہنچ جانا. کس طریقے سے تھوڑا سمجھائیے مجھے، میں بھی تھوڑا جیسے کوئی بانسری بجاوے، کوئی بانسری بجائے تو ویکتی ایک دم سن کے خوش ہو جاتا ہے. تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ حدیثوں میں 2-3 حدیثیں ہیں جس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا نام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا ہے کہ بھیا یہ بانسری وغیرہ یہ میوزک حرام ہے، یہ وہ. نہیں ایسا نہیں ہے، سنیے. ایون کہ یہ میں حدیث کو آپ کہیں گے تو میں بعد میں بتا دوں گا. فی الحال میں اس کا لب و لعاب بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. وہاں پہ بولا گیا ہے کہ کوئی صحابہ تھے،
انہوں وہ رسول کے ساتھ ایک بار ایک جگہ سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو اچانک بانسری کی آواز سنائی دی. بانسری کی آواز سنائی دی تو رسول نے اپنے دونوں کانوں میں انگلی ڈال دی. پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے اور آگے جا کے پھر میں نے رسول سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، تم نے یہ اعمال کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں سوری، انہوں نے دیکھا تھا اللہ کے رسول کو اور انہوں نے بھی ویسا ہی کرنا چالو کیا. اس طریقے سے ہے کہ کچھ اللہ کے رسول نے کچھ بتایا، پھر اس کے بعد وہ بھی ان کو پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی کانوں میں انگلی ڈالنے لگے بانسری کی آواز سن کے. میں کہتا ہوں بانسری جس سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اس سے کیا ہی دقت ہو سکتی ہے رسول کو. نہ تو وہ اذان کے ٹائم پہ بج رہی تھی، نہ تو کبھی کوئی نماز کا ٹائم تھا. کیا دقت تھی اللہ کے رسول کو اس بانسری سے جو انہوں نے اپنے دونوں کان مبارک میں انگلی ڈال دی؟ تو اس کا سچویشن دیکھنا پڑے گا نا. میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں آپ سے، تو آگے پیچھے کیا ہے اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا نا. ہر ایک سنگیت کو میں آپ کو بتا دوں بھائی، کیونکہ اس معاملے میں مجھے جانکاری ہے. آج بھی کیا ہوتا ہے، ایک بات، آج بھی کیا ہے، شراب کے نشے میں رہتے ہیں، وہ میوزک ڈال کے ناچتے کودتے رہتے ہیں. شراب اور میوزک کو آپ ایک نہ کریں بھائی، بہت ہوگا یہ کہنا بھی. نہیں آج کل دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا. نہیں دیکھیے، شراب الگ ہے. جیسے کہ آتنکواد آپ کہہ رہے ہو کہ حالانکہ آپ جیسے آپ نے کہا نا کہ آتنکواد اور یہ اسلام ایک نہیں ہے، آپ یہ مانتے ہو نا؟ حالانکہ میرے حساب سے وہ ایک ہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ میرے حساب سے وہ ایک ہی ہیں. کافی حد تک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کیا چیز؟ اسلام اور آتنکواد. نہیں بھائی، نہیں، اسی لیے میں نے جو باتیں بتائی وہ انہی سے ثابت ہو رہی ہیں. میں بولا نا، سورہ فاتحہ نہیں سمجھا مسلمان، سمجھ گیا سورہ فاتحہ آپ سمجھا نہیں پائے. ساری دنیا سے آتنک ختم ہو جاتا. آپ سورہ فاتحہ سمجھے ہو، آپ نے مجھے سمجھا ہی نہیں پایا. سمجھا رہا ہوں، تب بیچ میں دوسری بات لے کے آئے تھے نا. آپ سورہ فاتحہ پہ آئیے نا. آپ نے کہا نہیں، میں دوسری بات کب لے کے آیا؟ جب آپ نے کہا کہ اس پہ بعد میں بات کریں گے. آپ نے مالک کی بات کریں، میں نے مالک، آپ نے آیت پڑھی تھی کہ وہ دو جہان کا مالک ہے، رائٹ؟ ہلو، جی ہاں دو جہان ساری کائنات کا رب. اسی جہان پہ ہی میں نے بات بولا تو آپ بولے کہ نہیں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی اس پہ رہنے دیتے ہیں. آپ نے بولا تھا نا. نہیں، اسے روکا نہیں. اب بیچ میں جہاد وغیرہ لے کے آ گئے نا، اس پہ بولے اس میں بعد میں بات کریں گے. نہیں، میں یہ کہا تھا کہ وہ مالک ہے. اگر وہ مالک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھیا میں ہی دو جہان کا مالک ہوں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میری اچھا سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ناراض کیسے ہو رہا ہے؟ تو اچھا سے مطلب کیا ہے، تھوڑا میں سمجھا، بیچ میں دوسری بات نہیں لانا. اچھا سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی آسمان میں جو چل رہا ہے نا، ساری دنیا میں چل رہا ہے، صرف اللہ کی اچھا سے چل رہا ہے. کوئی دوسرا آسمان میں نہیں، یہ زمین کی بات کر رہے ہیں بھائی جان. پورے کائنات کی بات بول رہا ہوں میں، سارے کائنات یعنی پورے یونیورس کی بات کر رہا ہوں. جو بھی اس میں چل رہا ہے نا، وہ صرف اللہ کے حکم سے ہی سب چیز کی اچھا سے چل رہا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے کے انسان کو آزمانے کے لیے یہاں بھیجا ہے. کرونا اللہ نے لایا تھا کیا چیز؟ یا پھر کوئی جیسے کہ کوئی کینسر کا روگ ہو گیا، یا پھر کینسر کا روگ بھی نہیں، جیسے کہ کوئی وائرس آ گیا. ایک وائرس گیا بھی تھا. جی ہاں. تو ایسا کوئی وائرس آ گیا تو یہ اللہ کی مرضی سے آتا ہے کہ جی ہاں، کس کی مرضی سے آتا ہے؟ جی ہاں، کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، کچھ کام ایسے ہے خود انسان اپنے ہاتھوں سے برائی کیا، وہ اس کی کمائی کی وجہ سے اس پہ کچھ وبا آ جاتی ہے. جی اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے. کوئی وائرس کیسے آیا؟ جیسے کہ میرا مفت سوال یہی ہے. جی ہاں، کوئی وائرس کیسے آتا ہے دنیا میں؟ اگر کوئی جیسے کس کی اچھا سے آتا ہے؟ کس کی اچھا سے آتا ہے؟ جی ہاں، اگر کسی نے یہ تو ہو گیا، کسی کو بخار آ گیا، مر گیا، اللہ کی اچھا سے آتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں آتا ہے. اللہ کی اچھا سے آتا ہے نا. بس یہی میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اللہ کی اچھا سے آتا ہے کہ نہیں وائرس؟ جی ہاں. تو وائرس سے جو لوگ مرتے ہیں وہ اللہ کی اچھا سے مرتے ہیں؟
جی ہاں جی ہاں بالکل نا, جی ہاں اللہ کی اچھا سے ہی مرتے ہیں. جی ہاں تو وائرس پہ جو روک لگا دی جی وہ اللہ کی اچھا کے ورودھ کیا نہیں انسانوں نے. نہیں کیا. کیسے؟ اس دوائی میں جو انسان بناتا ہے نا, ہاں وائرس کو روکنے کی جو دوائی بناتا ہے نا, اس دوائی میں جو کیمیکلز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا, استعمال کر کے وہ لوگوں کو بچاتا ہے, تو یہ بھی اللہ کی اچھا ہی سے بچیں گے وہ. کہاں نہیں, یہ آپ مطلب کہ یہ دوائی دینے والا کیسے, آپ بتائیں ایک بار دوبارہ بتائیے تو میں سمجھ نہیں پایا. ہلو ہماری جی 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 اگر وبا آ گئی, بیماری آ گئی, تو آپ کا پرشن تھوڑا بیچ میں ایسا آ گیا نا. پھر میں بولا نا سورہ فاتحہ سے آپ بار بیچ میں ہٹا دیتے ہیں. نہیں میں پھر سے بولوں, ہٹا دیتے ہیں بیچ سے. چلے گا, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم نشکرش نکال رہے ہیں نا. ہاں پھر سے بولوں کیا ہوتا ہے, بات کرتے ہیں تو پھر ڈسٹربنس ہوتا ہے. میں مہاماری پہ تھا کہ کوئی مہاماری, کوئی فلو آتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے آتا ہے. آپ نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کی مرضی سے ہی آتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جو روک لگائی کہ بھیا کسی ایک ویکتی نے تو سوچا ہوگا کہ یار یہ جو وائرس ہیں ان کو روکنے کے لیے کرنا چاہیے, نہیں تو بہت لوگ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے جو وائرس کا اینٹی وائرس کھوجنے کی کھوج شروع کری, اس میں کس کی اچھا تھی؟ سنیے, اس میں کس کی اچھا تھی بھائی, کیا ہے کسی ایک سبجیکٹ پہ بات کرنا ہے, اب بیچ بیچ میں ادھر ادھر جائیں, کیا گڑبڑ. آپ اگر میرے ساتھ چلے تو میں سمجھاتا ہوں, اچھا شکتی پہ ہی بات گڑبڑا رہی ہے. ریڈی کر کے نہیں بیٹھتا ہوں نا نہیں میں سمجھ رہا ہوں, میں بھی کوئی ریڈی کر کے تھوڑی نہ بیٹھا ہوں بھائی. آپ کے پاس جو سمجھا ہے, جو جانتے ہیں, اسی کے بیسس پہ بات کر رہے ہیں بھائی. تو ایک طرف سے جائیں گے تو صحیح ہوگا, بیچ بیچ میں تھوڑا سا. اچھا چلیے, بس اس پہ چل لیجیے, پھر اس کے بعد ہم باقی چیزیں پہ آپ جہاں سے چاہیں گے وہاں سے چل لیں گے. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جس نے اس کے دماغ میں آیا کہ یہ اینٹی ڈوٹ بنانا چاہیے, یہ کیا نام سے کس کی اچھا سے ہوا؟ یہ اللہ کی اچھا سے ہوا جو اس نے اینٹی ڈوٹ بنانے کے وچار کے آدھار پہ اینٹی ڈوٹ بنانا شروع کیا. یہ کس کی اچھا سے ہوا؟ حالانکہ میں اس کی اچھا کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کہیں گے اللہ کی اچھا سے ہوا. کوشش انسان نے کیا, کامیابی اللہ تعالیٰ نے دیا, تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوا. کوشش انسان نے کیا, اللہ کی مرضی سے کامیابی مل گئی. ہاں, اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو کامیابی نہیں ملتی, کوشش نہیں کر پاتا وہ. جی ہاں, ٹھیک ہے, جی ہاں. تو مطلب کہ اللہ کے چاہنے سے ہی چیزیں ہوتی ہیں. جی ہاں, کوئی بھی گھٹنا اگر گھٹت ہو رہی ہے جی تو اس میں اللہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ کی مرضی سے ہی اگر ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو کہیں پہ بم پھٹ جاتا ہے یا پھر فلسطین پہ کس طریقے سے بڑھیا سے وہ ہوا ہے, تو یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. اسرائیل آج ان پہ بھاری ہے, یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. رام مندر بن گیا, یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. کیجیے پرشن اور بھی کچھ ہے تو. نہیں بس ہو گیا. ہاں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بار بار کیا بول رہا ہوں پہلے سے بھی, اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دے کر ہے. آپ چاہے نیک کام کرو تو آپ کو نیک کام کرنے کی بھی فری ول دے دیا. برائی کرنا چاہتے ہیں تو برائی کے وقت فری ول دے دیا گیا ہے. اب جیسے عمل کریں گے ویسے آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا انسان کے لیے. رام مندر اللہ کی مرضی سے بنا بھائی کہ نہیں بنا؟ اب کیا ہوا, یہاں بول رہا نا میں, اب ہمارے کچھ ہندو بھائیوں نے وہ چنتا مت کیجیے, آپ چاہیں تو یہ بول سکتے ہیں, میں بھی ایکسپٹ کر سکتا ہوں کہ ہاں آپ یہ کہنا چاہیں کہ بھیا وہ مورتی ہے, ایسا ہے ویسا ہے, ہم لوگ نہیں مانتے. میں اس پہ برا نہیں مانوں گا, آپ بول دیجیے اگر بولنا چاہیں تو, کیونکہ اس وشے پہ تو بات چیت ہو چکی ہے نا. وہ مت کیجیے کہ کوئی آپ کو اینٹی ہندو بول دے گا یا پھر کچھ بول دے گا, کیونکہ دیکھیے ہمارے بیچ میں آپ کیونکہ ہم دونوں وہ نہیں ہے, تو اس لیے آپ بول سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. بول رہا ہوں آپ کو, انسان جیسی کوشش کرے گا اللہ اس کو ویسا پھل دے گا. جی, ہمارے ہندو بھائیوں نے رام مندر بنانے کی کوشش کی, اسٹرگل کیے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں کامیابی دے دی. تو وہ جو بنا وہ اللہ کی مرضی سے, اللہ نے چاہا تھا کہ ہاں وہ بنے وہاں پہ.
कोशिश किया ना, हमारे हिंदू भाई ने कोशिश किया तो उसका फल उनको दे दिया। वो भाई कोशिश करने से ही चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें कोशिश, तब तो वो उनके हिंदुओं की कोशिश से हुआ, अल्लाह की मर्जी नहीं चली तब। अल्लाह ताला है ना हर इंसान को कोशिश पे देता है, चाहे हिंदू करे, क्रिश्चियन करे, मुसलमान करे। हाँ तो कोशिश किया, दे दिया, तो अल्लाह की मर्जी तो नहीं चली वहां पे। अल्लाह की सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। राम मंदिर अल्लाह की मर्जी से बना। अगर आपकी कोशिश किया है हिंदुओं ने, उनकी कोशिश का फल दिया है अल्लाह ताला ने। चलिए बहुत अच्छी बात, फल दे दिया है। हालांकि आप इस मामले में कोई भी हो, ये जब मेरा और आपका बातचीत करना, एक छोटी सी बात है, बातचीत करना ये भी अल्लाह के चाहने से ही हुआ है, और तो राम मंदिर अल्लाह के चाहने से नहीं हुआ। देखिए अगर अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं बनता था, अल्लाह चाहा हाँ वो हो गए। तो बिना अल्लाह के चाहे तो नहीं होती कोई चीज। लोगों ने कोशिश की तो अल्लाह ताला उसका फल दे दिया है। और जो आतंक ये फलस्तीन पे हो रहा है, या फिर जो आतंकवादी बम फोड़ रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं, जी हाँ, इस्लाम का नाम लेकर, जी हाँ, हाँ अल्लाह ने चाहा। मैं बोल रहा ना, यहूदियों ने मुसलमानों को मारने की बहुत साजिश की, मार रहे हैं, ये उनके हाथों से कर रहे हैं। अगर वही यहूदी लोग हैं ना, अगर वहां पे भलाई करना चाहते तो उनको भलाई का सवाब मिलता, और बुराई तो वो अजर उनको मिलेगा। हालांकि अगर आप पैलेस्टाइन वाले पे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे क्या? विषय भले भटक जाए चलेगा, लेकिन पैलेस्टाइन वाले पे भी बात करने का मन कर रहा है आपसे भाई, क्या कोई विषय वैसे रखना ठीक है? पैलेस्टाइन पे ही बात अगर करना चाहेंगे, या फिर हम मेन पॉइंट पे ही रहें? मेन पॉइंट पे आ जाएंगे ना, मैं बोल रहा था, आप बीच बीच में दूसरी जगह लेके चले आते हैं। नहीं, क्योंकि पैलेस्टाइन बहुत बढ़िया नहीं है, अच्छे से यहूदी गलत नहीं है। हाँ हाँ, कहना ये था, मैं ये पक्ष रखना चाहता था। बाकी ठीक है, अगर आप इस पे बात नहीं करना चाहेंगे कोई बात नहीं। बस क्या मैं बोल रहा हूँ, सूरह फातिहा अगर समझ गए ना मुसलमान, एक खत्म हो जाएंगे। सूरह फातिहा ही तो समझ में नहीं आ पाती, नहीं आती ना, अगर समझ गए तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे जी। अगर आप मान गए अल्लाह को तो सारी जितनी भी मखलूक है दुनिया में सबको अपना भाई समझेंगे। बिस्मिल्लाह पे ही बात अटक जाती है, और बाकी उस पे आती ही नहीं। बिस्मिल्लाह पे ही देख लें तो बात अटक जाती है। नहीं अटकेगी, मैं बता सकता हूँ क्यों और कैसे अटकती है। नेक्स्ट उस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चलेगा? पे भी करेंगे, मैं भागने वाला नहीं हूँ। अरे ठीक, नहीं कोई बात नहीं भाई, करेंगे, उस पर भी करेंगे। एक ही दिन में बहुत सारी बातें करने से ना मैं समझ पाऊंगा आपका सवाल, ना आप मेरी बात समझ सकेंगे। ठीक है, सूरह फातिहा अगर समझ गए आज भी मुसलमान तो झगड़े खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सारी कायनात का रब अल्लाह है मान लिया तो सारी कायनात हमारी है। मेरे काम करते हैं ना भाई, अगली बातचीत हम क्या नाम से किस पे रखें? फ्री विल पे रखें कि अल्लाह की इच्छा पे ही रखें? सॉरी, ये सूरह फातिहा पे रखें। क्या पूछा आपने? अगली बातचीत का हमारा जो मुद्दा होना चाहिए, सूरह फातिहा आप चाहते हैं या कि क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सूरह फातिहा, या फिर मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सूरह फातिहा पे बात करेंगे या फिर इच्छा शक्ति है, ये फ्री विल हमको दिया है कि नहीं, इस पे बात करना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी। अगली बातचीत में किस विषय पे बात करना चाहते हैं? इंशाअल्लाह। तो जनाब, अगर आप ये वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, और अगर आप ये मानते हैं कि अल्लाह ने नहीं आपको ईश्वर ने फ्री विल दी है, तो अपने उस फ्री विल का फ़ायदा उठाइए और वीडियो को देखते हुए वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। अगर अल्लाह चाहा तो हम बात करेंगे, अगर जिंदगी मौत बाकी है, जिंदगी बाकी है तो हम बात करेंगे। मैं कहूंगा कि भैया वो आपके चाहने से होगा, अल्लाह के चाहने से नहीं होगा। हो सकता है अगली बार मेरे और आपकी मुलाकात ही ना हो, अल्लाह ना चाहे और मौत दे दे तो क्या करेंगे? नहीं, अच्छा, अल्लाह हर चीज का मालिक है। जी हाँ, मेरे चाहने का मालिक नहीं है, लेकिन वो क्या है, देखिए भाई, अल्लाह ने चाहा तो आपको जैसा बना उसे बना दिया। मैं ये जो चाह रहा हूँ, मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो आपको तर्क दे रहा हूँ अल्लाह के विरुद्ध में, जी, जो बात बता रहा हूँ,
اس کا تو مالک اللہ نہیں رہا نا. اللہ ہی تو ہے بھائی. اللہ کہاں ہے؟ جیسا چاہا ویسا آپ کو بنا دیا. لیکن آپ کے شریر کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ کریں. آپ کو فری ول دے دیا. اللہ اگر چاہتا تو آپ کو اندھا بنا سکتا تھا, لولا بنا سکتا تھا, لنگڑا بنا سکتا تھا. کیا صحیح سلام بنایا, پھر آپ کو عقل, دماغ, آنکھ, کان سب دے دیا. اب استعمال کا ان چیزوں کی آپ کی ذمہ داری ہے. میں استعمال کیسے کر سکتا ہوں جب اللہ کی چاہ نہ ہو تو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں, جبکہ آپ نے خود کہا تھا کہ بھیا وہ باڈی کو بنا ہلائے میں, مطلب اللہ کی مرضی کے بنا میں ہلا بھی نہیں سکتا. وہ ہلتی ہے باڈی اللہ کی مرضی سے. جی. ہاتھ اگر اوپر اٹھتا ہے, انگلی اگر ہلتی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. جی. تو بھائی کہاں پہ میری فری اچھا سکتی رہی, میری فری ول کہاں گئی؟ اچھا جی بھائی, یہ فری ول کا مطلب یہ ہے آپ چاہے تو اس سے اچھا کام بھی کر سکتے ہیں, آپ چاہے برا کام بھی کر سکتے ہیں. نہیں, فری ول کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. کر لیجیے. مطلب کہ اگر میں کچھ کرنا ہی نہ چاہوں تو ایک بات ہے جی. کئی ساری چیزیں آتی ہیں فری ول میں, لیکن فری ول اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں فری ول نہیں ہے. آپ ایک جگہ بھی اگر مجھے بتا دیں گے نا, میں مان جاؤں گا کہ ہاں فری ول ہے. ہاں بتا دوں گا میں آپ کو. ہاں بتا دوں گا, قرآن سے پرمان آپ کو دے دوں گا. دیجیے گا مجھے. آج نہیں, کل یا پرسوں میں دے دیتا ہوں, میرے ذہن میں ہے وہ بات. آپ کو وہ آیت نمبر وغیرہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. فری ول دے کر ہے. اگر فری ول کی ہوگی بات سمپل سی ہے بھائی, جو کہ اٹک جاتی ہے. اگر فری ول کی ہوگی تو ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں. میں بول رہا ہوں کائنات میں جتنے بھی چل رہے ہیں نا یونیورس میں, تو ہم ایک بھرم میں ہیں ٹوٹلی اللہ کی ولز چل رہے ہیں, مگر انسان کو بڑا کچھ اختیار دیا. تب تو ہم بھرم میں ہیں. اللہ نے ہم کو بھرم میں چھوڑ رکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ہماری اچھا سے ہو رہی ہیں. وہ تو نہیں, سنیے گا, تھوڑا سا سنیے گا. لیکن وہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں, کیونکہ اللہ نے چاہا تھا تبھی یہ ساری چیزیں ہوئی. اور اللہ بھوشیہ کا بھی جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے, تو مطلب اللہ نے چاہا کہ وہ بھوشیہ کی چیزیں ہوں, تو اس میں بھی اللہ کی اچھا تھی. تو جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہی ہیں. بھوشیہ میں جو ہوا تھا یا پھر بھوت کال میں جو ہوا تھا, ابھی جو ہو رہا ہے, بھوشیہ میں بھی جو ہونے والا ہے, یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. تو جتنے بھی آتنکوادی حملے وغیرہ ہوئے, یہ بھی اللہ کی مرضی سے. یہاں پہ آپ سٹینڈ بدل لیتے ہو. نہیں, میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دے دیا. اب جیسا وہ کرے گا, اللہ عالم الغیب ہے, انسان کیا کرے گا سب اس کو پتا ہے. کیا کرے گا سب اس کو عالم الغیب ہے. فری ول دے دیا, اس کے بعد کیا کرے گا انسان اس کو پتا ہے. کون کیا کرے اس کو پتا ہے. ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں جانتا. اس لیے انسان کی اس لیے فری ول دیا, اس کو عقل دیا ہے. صحیح کام کرو گے تو تم کو یہی ملے گا, برا کام یہی ملے گا. اب آپ کی مرضی ہے, کیا کرنا ہے آپ کریں. اللہ ہر چیز کا مالک نہیں ہے نا. اللہ تو یہ کہا جانا کہ بھیا اللہ ہر چیز کا مالک ہے, یہ تو غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ہر چیز کا مالک وہی ہے. میرے سوچ کا مالک تو نہیں ہے نا وہ. آپ کی سوچ کا مالک نہیں مطلب یہ نہیں, آپ کیا سوچتے ہیں اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ. ہاں, لیکن میری سوچ کا مالک تو نہیں ہوا نا وہ. آپ کیا سوچتے سب جانتا ہے نا وہ. کیا سب جانتا ہے؟ میں یہ دیکھیے ابھی میں تالی بجا رہا ہوں, یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا. اس کو معلوم ہے کہ آپ تالی بجائیں گے. مرضی سے نہیں ہوا. اب آپ بجا رہے ہیں, آپ بجانے سے نہیں ہوا. آپ مرضی کا مالک, وہ کرنے کا مالک میں تھا. فری ول دے دیا ہے آپ کو, دے دیا ہے. آپ جانتا ہے کہ کیا کرے گا, کل کیا کرے گا, پرسوں کیا کرے گا, قیامت تک انسان کیا کریں گے, سب اس کو معلوم ہے. فری ول دے دینے کے بعد اس کو معلوم ہے کیا کرے گا. تو مطلب کہ وہ ہونے دے رہے ہیں, مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. کیا ہے دیکھیے, آپ کو راستے دو بتا دیا اس نے, بتانے کے بعد چوائس دے دیا. وہ جانتے ہیں کہ وہ ہوگا. ہاں, وہ عالم الغیب ہے. ہاں, اسی لیے وہ سپر پاور ہے, سب کچھ جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ عالم الغیب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. دونوں راستے آپ کو بتا دیا. آپ صحیح راستے پہ جانا تمہاری ذمہ داری, غلط راستے تمہاری ذمہ داری. کس راستے پہ جائیں گے اس کو معلوم ہے. لیکن اللہ کو یہ پتا ہے نا کیا ہونے والا ہے. ہاں, سب پتا ہے. اللہ کو پتا ہے نا کہ بم پھٹنے والے ہیں. جی ہاں, پتا ہے.
تو اللہ ہونے دے رہے ہیں. ہاں ہونے دے رہا ہے. تو اللہ کی اچھا تھی اس میں, ہونے دے رہا ہے بھائی. اب جو اللہ کی تھی نا اچھا اس میں. اللہ کی اچھا, بس وہی بات ہے, اسی بات پہ اٹک جاتی ہے. نہیں اللہ اچھا کی بات نہیں ہے, آپ پھر گھمانے لگتے ہو. جانتا ہے کہ کیا کرے گا انسان. اللہ کی اچھا تھی کہ نہیں بم پھٹے؟ نہیں نہیں نہیں, اس پہ آپ پھر دوبارہ گھمانے لگو گے, لیکن اس پوائنٹ پہ نہیں آؤ گے, اس پوائنٹ پہ جس پہ آیا ہو آپ. آؤں گا. نہیں نہیں نہیں, اللہ کی اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی اچھا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اچھے کام کرے, اچھے بنے. تو اللہ کی اچھا نہیں, یہ گڑبڑ بول رہے ہیں بھائی آپ. دیکھیے اللہ کی اچھا, اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان برا بنے. انسان برا بنے اللہ کی بس میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میرا کلیئر ہو گیا. اللہ کی اچھا وہاں پہ نہیں ہے. برے کاموں میں جو انسان برا کام کرتا ہے یہ اللہ پسند نہیں کرتا. تو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, یہ بات تو غلط ہو گئی. اللہ کسی زبردستی نہیں کرتا نا. اللہ پہلے چاہتا ہے تبھی وہ ہوتا ہے. پہلے لکھا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے, پہلے چاہے گا تبھی تو ہوگا. وہ پہلے چاہے گا کہ بم پھٹے تبھی تو پھر بم پھٹے گا. دیکھیے بھائی, اللہ چاہتا ہے کہ بم نہ پھٹے. اللہ چاہتا ہے بم پھٹے تبھی تو پھٹا. اللہ چاہتا ہے کہ بم نہ, اللہ چاہتا ہے بم پھٹے. اللہ تو چاہتا ہے نا, وہ جانتا ہے نا پہلے سے ہی کہ کیا ہونے والا ہے. جان کے بھی ہونے دے تو وہ تو چاہتا ہے نا. میں آپ کو بول رہا ہوں, جان کے بھی میں اگر ہونے دوں تو میں چاہتا ہوں. میں بول رہا ہوں آپ کو, اللہ تعالیٰ نے انسان فری ول دیا ہے. نہیں, جان کے بھی میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے, تو میری اچھا سے ہوا نا. بول رہا ہوں نا, آپ سمجھے پھر سے. نہیں, آپ پہلے اس کو سمجھائیے. پھر ہاں وہی بول اس کو سمجھائیے کہ اللہ چاہتا ہے, جانتا ہے تبھی تو ہوا نا. نہیں جانتا ہے بھی کیا ہوگا دنیا میں, کون کیا سب جانتا ہے بھائی. آپ جانتے ہو نا کہ ایک گاڑی آپ کے بیٹے کو کیا نام سے مارنے والی ہے, جس گاڑی کو آپ نے بنایا ہے. تو آپ وہ گاڑی ہی نہ بناتے جو آپ کے بیٹے کو مارے. یہ تو بدھیمانی والی بات ہوئی نا. گاڑی بنائے, آپ کسی گاڑی کو جانتے ہو کہ بھیا وہ آگے چل کے کسی کو, آپ کے بیٹے کو ہی مارنے والی ہے, تو آپ وہ گاڑی بناؤ گے جان کے؟ نہیں بنائے. نہیں بناؤ گے نا. نہیں. لیکن اللہ نے بم پھٹنے پہ جو لوگ مرنے والے ہیں وہ جانتے تھے, پھر بھی وہ ہوا. مطلب کہ اللہ نے چاہا نا تبھی ہوا. نہیں بھائی, تو وہ گاڑی کا ٹکر نہیں ہونا چاہیے پھر. نہیں بھائی, آپ کے بچے سے. نہیں. ہاں سنیے, میں بول رہا نا پھر سے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا آزمانے کے لیے بنایا انسان. آزمائش ہے انسان کے. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ بم پھٹنے والا ہے؟ ہاں علم ہے اللہ تعالیٰ کا. بس اسی پہ رکیے گا. اچھا, اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ بم پھٹنے والا ہے, پھر بھی آپ نے بم پھٹا. یہ بات ریالٹی ہے کہ بم پھٹا تو ہے. تو اسی طریقے سے گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی اور آپ جانتے تھے کہ بھیا گاڑی جا کے ایکسیڈنٹ کرے گی, پھر بھی آپ نے گاڑی بنایا جو ایکسیڈنٹ کرے. تو غلطی تو آپ کی ہوئی نا. ہاں سمجھ رہا ہوں. ہاں, جواب دینے تھوڑا ٹائم لوں گا آپ سے. ہاں تو ٹائم لیجیے بھائی. ٹائم لوں گا, ٹائم لیجیے. اور اب کافی سمے ہو گیا ہے بھائی, اب بعد میں بات کرتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں گے تو اسی سے یا پھر اپنے مکھیہ وشے پہ رہیں گے, پھر شروع کریں گے. اوکے اوکے, ٹھیک ہے بھائی. شبھ راتری. جے شری رام. جے شری رام تو بول ہی سکتے ہیں بھائی. ہاں بول سکتے ہیں, جے شری رام بول سکتے ہیں. کیا اس کا مطلب کیا ہے بولیے. مطلب چھوڑیے بھائی, میں نے مطلب جانا کہ السلام علیکم وعلیکم السلام کا. آپ نے پوچھا کیا, پھر بھی میں نے بولا نا. جے شری رام آپ بول دیجیے. ہاں بول دیں جے شری رام. نہیں اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہوگا, بولنے میں مزہ آئے گا نا. نہیں, میں نے تو مزہ نہیں پوچھا نا اس کا کہ کیا نام سے السلام علیکم وعلیکم السلام کا مطلب کیا ہے.
हाँ बोल दूंगा ना मैं आपको। सलाम का मतलब होता है आप सलामत रहें, आपके लिए हम दुआ देते हैं। वालेकुम सलाम का मतलब आपके ऊपर भी सलामत है, आप भी सलामत रहें। हमारे यहाँ पे ये क्या नाम से किसी से मिलने का दुआ सलाम के जैसा आप बोलते हो, वैसे हमारे यहाँ पे इसका प्रचलन है। हाँ हाँ हाँ, राधे राधे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं राधे राधे भी कह सकता हूँ। अच्छा अच्छा, अगर आप चाहें तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे चलते भी, आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, अगर आप हिंदू ज्यादा उसमें नहीं देखे होंगे तो हमारे यहाँ पे राम राम जी, इसका मतलब होता है नमस्ते। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना, राम राम भाई सारा ने, ऐसा कहते हैं ना वो लोग। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक नमस्ते का अभिप्राय है। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो एक नमस्ते का अभिप्राय है और कुछ नहीं। और अगर इस केवल मात्र कहने से मेरा जो खुदा है वो अगर बुरा मान रहा है, तब तो भाई मैं, वो खुदा जानता है ना कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, फिर भी वो नाराज हो रहा है मुझसे। तो ऐसे खुदा को तो छोड़ देना ही अच्छा है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भैया ऐसा कहने पे मेरे भगवान को या फिर मैं जिसे मानता हूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जानता है कि भैया वो किस लिहाज से बोल रहा है, उसकी असल मान्यता क्या है। जी हाँ भाई। तो उस तरीके से भाई जय श्री राम आपको भी बोलने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं उसका मतलब समझ जाऊंगा ना, मैं क्या समझ, जय श्री राम का मतलब श्री राम जी की जय हो। नहीं, श्री राम जी की मैंने कहा, मैंने कहा जय श्री राम ना। हाँ बोलिए। जय श्री राम, राम राम भी कह सकते हैं। हाँ भाई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होगा ना, राम राम कहने से भी हो सकता है राम जी का आप जो है नाम लेके हम लोग को भी जो राम जी की जैसे बनना है। नहीं, वो सारी चीजें उतना सब कुछ मत करिए ना। नॉर्मली वे में क्या लिया जाता है, ये इस पे बात कीजिए ना। क्या दिक्कत है इसमें बोलने में? मैं समझ रहा हूँ ना, अगर कोई राम राम कहता है तो हो सकता है कि मुझे भी राम जी की जैसे। बात ये है कि चलो अच्छी बात है, चलिए ठीक है, राम जी से बनना चाहे तो बनिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। सामान्य तौर। हेलो हाँ बोलिए भाई। हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि तमाम चीजें छोड़ के भी हम आपका क्या नाम से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अल्लाह का नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि भैया अल्लाह सर्वज्ञात्य है, या फिर अल्लाह ये है वो है। मतलब कि एक पल के लिए हम ऐसा मान लेते हैं। क्या आपको ये लगता है कि मैं ऐसा मान लूंगा? नहीं भाई। लेकिन फिर भी आप बोल देते हो ना। सिंपल सी बात है। तो उसी तरीके से आप भी बोल सकते हो, भैया मैं नहीं मान रहा आपके इष्ट को, आराध्य को, या फिर किसी को, फिर भी आप का अभिवादन करने के लिए मैं नाम ले रहा हूँ। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो उसी तरीके से आप भी ऐसा कर सकते हैं ना। मैं मानता हूँ कि आप राम जी को नहीं मानने वाले हो, लेकिन कम से कम क्यों नहीं मानते? अगर मानते हैं तो जय श्री राम बोल सकते हैं। देखिए, मैं आप कल भी बताया था, हम जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हैं ना जी, उसी तरह हम श्री राम जी का भी एहतराम करते हैं। तो जय श्री राम बोल सकते हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते, तो जय श्री राम तो बोल ही सकते हैं ना भाई। जय श्री राम बोलूंगा भाई, श्री राम जी की जय हो बोलूंगा, उसमें क्या है? गलत क्या है? बस अब उस पे क्या है? उस पे अब मैं मोहम्मद सल्लम की जय बोलूंगा, क्या गलत हो जाएगा? मगर इबादत अल्लाह ही करेंगे, इबादत तो सिर्फ जो अल्लाह ही करेंगे ना मोहम्मद करेंगे ना। आप जो भी हो, वो आप जो भी एक्सप्लेनेशन दें वो आपका लुकआउट है, क्योंकि आप दे रहे हैं, मुझे मत बताइए। लेकिन आप जय श्री राम तो बोल ही सकते हैं ना। बस सिंपल सी बात हो। तो जय श्री राम कभी आप भाई, आप पहले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम का हलवा लीजिए मुझसे, और फिर उसके बाद लास्ट में जब हमारा फोन कट होने लगेगा तो आप मैं जय श्री राम बोल दूंगा, आप जय श्री राम बोल दीजिए, दोनों की भावनाएं बराबर रहेंगी। बोल देंगे भाई, उसमें क्या है? बस वही बात है भाई। जी हाँ, तो ठीक है भाई, जय श्री राम भाई। जी जय श्री राम। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कई सारे कॉपीराइट क्लेम और कई सारे कम्युनिटी स्ट्राइक आए हुए हैं, जिस कारण से हमारा ये चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो सका है, जिस वजह से मुझे यूट्यूब के द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता अब तक इस चैनल से नहीं मिली है। तो अगर आप मेरे इस कार्य में मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर मुझे सहयोग कर सकते हैं। अगर सहयोग ना भी कर सकें तो कम से कम वीडियो को अपने मित्र मंडली में शेयर तो जरूर करें।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, वो मरने के बाद जन्नत और जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। जिसे अल्लाह ताला ने रोका है उससे मुसलमान को रुक जाना चाहिए, करना ही नहीं है। तो हराम और हलाल, ठीक है, हराम और हलाल का पैमाना ही गड़बड़ है ना। हराम जिस चीज को कहा जा रहा है दुनिया उसे नहीं हराम समझती। हाँ, दुनिया उस चीज को सही समझती है। मानवता जो जिसमें दिखाई देती है, जो अमानवीय कृत्य हैं उसको हलाल कर दिया गया है जी। तो ये तो गड़बड़ हुआ ना जी हाँ, भाव यही होगा ना। जी हाँ जी। अब ये तो नहीं बोला गया है कि अच्छी चीजों का ही शुरुआत अल्लाह के नाम से करना है। और जहां तक मेरा मानना है मोहसिन भाई, कि बुरे कामों की भी शुरुआत अल्लाह के नाम से ही होती है। अगर कोई मिथ्या भाषण, चोरी जारी इस तरीके का कार्य करेगा तो वो भी तो अल्लाह के नाम से होती है। जैसे कि बुरे कामों की नजर में